इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर ये सबकी जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ कि वो पूरी कौम के दिलों में उनको आर्गुमेंट्स करने पड़ गए। पाकिस्तान के तमाम मुकदरात हैं अपने कारोबार के लिए और यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज एक और प्रोग्राम के साथ और बड़ी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ही माजरत उन लोगों से जो लोग आज इस प्रोग्राम में हैं। मैं पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था जब हम प्रिजनर की फैमिलीज को लिया था और हमने यही कहा था कि इस मुल्क में इतने सानेहात हो चुके हैं कि हम एक पर बात करते हैं तो उसके बाद उससे भी बड़ी कोई चीज़ हो जाती है, उस पर बात करते हैं तो फिर उससे बड़ा कोई सानेहा पेश आ जाता है, उस पर करते हैं तो फिर कोई और हो जाता है। तो पीछे वाले जो हैं जो गुजर चुके हैं वो सानेहात जो हैं वो फिर किसी बैक बर्नर पर चले जाते हैं और फिर उस पर बात नहीं हो पाती। आज बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद दोबारा हम मिलिट्री कस्टडी में जो लोग थे, जो सपोजिटली इस वक्त नहीं है कहा जा सकता है, लेकिन मतलब वन वे अदर इस मुल्क को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, इस मुल्क की जेलों को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि अडयाला जेल को जो है वो एक कर्नल जो है वो उसके कहने पर पूरी अडयाला जेल जो है वो चलती है। इसी तरह पूरे निज़ाम, ये कर्नल, ये कप्तान, ये मेजर, ये जनरल, ये ब्रिगेडियर वगैरह वगैरह उससे ऊपर चले जाए वो 22वीं ग्रेड का अफसर जो कुछ इस मुल्क के साथ कर अल्लाह माफ़ करे, यानी कि वो इस बगैर निशान वाली सियासी जमात के साथ उसने वही किया जो आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के साथ और मरियम नवाज ने नून लीग के साथ किया। मगर बहरहाल ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो जैसा बेहतर समझते हैं, वो अगर ऐसा समझते हैं कि अच्छी चीज़ है तो बिल्कुल बेहतर है। इस पर बात करेंगे ज़रा तफसील के साथ। मैं फैमिलीज के साथ बात करना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग आए। बहुत कम लोग हैं जो आगे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कोई भी है, आप उनको शायद पहले भी उनसे कुछ बातें सुन चुके हों, लेकिन अब इतना अरसा गुजरने के बाद इस वक्त व्हाट इज एग्जैक्टली दे आर गोइंग थ्रू एंड इज देयर एनीथिंग दैट इज होल्डिंग देम अप, तो मैं सबसे पहले जो है इस जो हमारी मेहमान है फायजा मुराद साहिबा, फायजा मुराद जो है वो अस्सलाम वालेकुम फायजा, फर्स्ट ऑफ ऑल। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, फायजा के पास वो हम फौजियों को देखते हैं ना, काफी मेडल्स लगे होते हैं इस तरह के, वो जो किसी ने कहा था चवनिया ठनिया टाइप इस तरह के, तो इनके पास काफी मेडल्स असली वाले हैं। इनको जब खवातीन की बात हो तो इनके साथ वो सलूक हुआ कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। वो एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा बार चलती है और वगैरह वगैरह। इनके साथ वो बहुत गलत हुआ। ये उन खवातीन में से एक है, इस मुल्क की हज़ारों लाखों खवातीन में से एक है, प्रोमिनेंट खातून है कि जिनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया गया इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारों में। इनके ससुर जो हैं, इनके फादर इन लॉ जो हैं ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब जो हैं, वो इस वक्त जो जेल में हैं, मिलिट्री में थे, उसके बाद और आए हैं। ये उनकी वकील भी हैं, ये और भी लोगों की वकील हैं, तो इस वजह से मैं चाहता था कि इनसे प्रोग्राम को शुरू करें। फायजा, विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ आप इसकी करंट हमें बताएं कि इस वक्त ये कहाँ पर है केस कैसे हुआ, यानी कि ये जो जेलों में आए हैं ये किस तरह से आए हैं, किस तरीके कार से आए हैं, अब इसका आगे क्या देख रहे हैं और कितनी देर से इसकी कौन कौन सी पिटीशन हमने कहाँ पर फाइल की हुई है। बहुत शुक्रिया। जी अली, सबसे पहले तो जो कन्विक्शंस 21 दिसंबर और 26 दिसंबर 2024 को अनाउंस हुई, जो कि हम एज फैमिली मेंबर्स भी हमने टेलीविज़न पे देखी, सोशल मीडिया के थ्रू देखी, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमें पता चला कि कन्विक्शंस हुई हैं हमारे प्यारों को। देखिए, इस वक्त जो केस जो मेन केस चल रहा है मिलिट्री प्रिजनर्स को लेके, मिलिट्री ट्रायल्स को लेके, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और मैं एज अ फैमिली मेंबर ये नहीं कहना चाहती, मैं एक पाकिस्तान के शहरी के नाते में ये कहना चाहती हूँ कि शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि ये डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाएगा। ये केस इस दोराहे पे लाके इस मुल्क को खड़ा करेगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि आया हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं एज अ कंट्री, या हम शायद बहुत साल पीछे चले जाएं और जाना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, ये बेसिकली जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट जिसके तहत हमारे सिविलियंस को कन्विक्शंस हुई, जिसमें मेरे अपने फादर इन लॉ भी शामिल हैं, ये एक ऐसा लॉ है जो कि आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन के लिए बनाया गया था। और उसमें अनफॉर्चुनेटली अब देखा जा रहा है कि सिविलियंस को जो कि मेरे प्रोटेस्टर्स थे, उनको इसके अंदर जो है वो शामिल किया जाने की कोशिश हो रही है और की गई,
کیونکہ ان سب کے ٹرائلز ملٹری ٹرائلز ہوئے, کنکلوڈ ہوئے. سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ فار دا ٹائم بینگ, کیونکہ ہماری درخواست یہ رہی تھی کہ آپ ان کو سول پریزنس میں شفٹ کیجیے, تو سپریم کورٹ نے اجازت دی گورنمنٹ کو, اسٹیٹ کو, کہ آپ ان کی کنوکشنز جو ہیں وہ اناؤنس کر کے ان کو سول پریزنس میں جو ہے وہ شفٹ کر دیں. تو یہ دیکھیں, یہ اپیلز جو اس وقت جو کرنٹلی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے وہ اپیل ہے اوریجنل جو ججمنٹ آئی تھی 5 ممبر بینچ کی, جنہوں نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا جو پاکستان آرمی ایکٹ کی 2 شقوں کو, جس میں 221D شامل ہے اور سیکشن 59 شامل ہے پاکستان آرمی ایکٹ کا. تو میرا ایک میں سوال کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو, اور سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کو ٹیلی ویژن سے پتا چلا, خبریں چلی کہ آپ کے جو پیارے ہیں ان کو سزا ہوئی ہے, آپ جتنے بھی لوگ ہیں, آپ ہیں, باقی جتنے بھی لوگ ہیں, تو یعنی کہ یہ کوئی سزا ایسے نہیں ہوئی کہ کورٹ, مطلب جو ان کی جو بھی عدالت ہوتی ہے جہاں پہ کرنل بیٹھا ہوتا ہے یا کپتان جو بھی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پڑھ کر فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے, جہاں سے بھی آتا ہے اس کے پاس فیصلہ, ایسے نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو بھی ٹی وی سے پتا چلا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے, پہلے انہوں نے 2 پارٹس میں سزائیں اناؤنس کی. پہلا پارٹ جو تھا وہ 21 دسمبر کو اناؤنس ہوا, اور سیکنڈ پارٹ جس میں میرے فادر ان لا شامل ہیں وہ 26 کو اناؤنس ہوا. اور ہمیں شک جو ہے ایز اے فیملی تب پڑا جب ہمیں صبح 7 بجے جس گیرزن میں یہ کنفائن تھے, ادھر ہمیں صبح 7 بجے فون آیا کہ جی آپ میس کا بل کلیئر کریں, آپ میس کا بل کلیئر کریں. تو ہم نے پوچھا کہ کس چیز کا کس وجہ سے آپ بل کلیئر کروانا چاہ رہے ہیں, تو کہ جی ان کو ہم شفٹ کر رہے ہیں جیل میں. ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کنوکشن ہوئی ہے کتنے سال کی, آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کا ایک سٹینڈرڈ آنسر تھا. تو انہوں نے پہلے ہم سے میس کا بل کلیئر کروایا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی وہ شفٹ ہو چکے ہیں. اور پھر ہم نے ایونچولی جیسے پورے پاکستان نے ٹیلی ویژن کے تھرو ہمیں پتہ چلا کہ ان کو 6 سال سزا ہوئی ہے. اچھا, مجھے نا میس کے بل کے بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے میس کا بل کیسے بنتا ہے, یعنی کہ جب آپ ان کی حراست میں ہیں تو کیا یہ کھانے پینے کا, یہ تمام چیزوں کا یہ بل کیسے ادا کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا یہ جو جیل مینول جو بھی ان کی, پتہ نہیں جیل تو ہے غیر قانونی غیر آئینی, لیکن اس کا جو بھی ہے اس کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے؟ چلیں آپ تو بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو کہ کر سکتی ہیں, لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو شاید نہیں دے سکتے. دیکھیے, ہمارے کیس میں, انڈیویجول کیس میں, انہوں نے میس میں ٹھہرایا میرے فادر ان لا کو, کیونکہ میرے فادر ان لا کنفائنمنٹ, سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھے. تو انہوں نے ان کو باقی لوگوں سے الگ کرنے کے لیے, کیونکہ باقی لوگ سب بیرکس میں تھے, جو جتنے بھی لاہور کے پرزنرز تھے وہ بیرکس میں تھے اور وہ شیئر کر رہے تھے بیرکس آپس میں. تو کیونکہ وہ خاص کرم تھا میرے فادر ان لا کے اوپر, تو انہوں نے ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنے کے لیے, جس میں ان کا بالکل جو ہے کوئی ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہوتا تھا, بسائڈز جو ہماری ویکلی میٹنگز ہوتی تھیں, جو کہ فیملی میٹنگ ہوتی تھی ایک تھرسڈے کو, اس کے علاوہ کوئی بھی ہیومن کانٹیکٹ الاؤڈ نہیں ہوتا تھا. سو اینڈ سو کہ جو انسان کھانا دینے آتا تھا, ہی واز ناٹ الاؤڈ کہ ان کو وہ سلام کا بھی جواب دیں. تو ان کو ہی بیسیکلی واز ان سولیٹری کنفائنمنٹ. 1 منٹ کے لیے آپ کو روکتا ہوں کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کے پاس ٹائم ظاہر ہے بہت زیادہ کم ہے اس وقت, آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن اور وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو لیٹ می ایڈ ہم ان دی اسٹریم رائٹ ناؤ. السلام علیکم سلمان صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی السلام علیکم. جی ویری کوئکلی میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ اس کیس کو شروع سے لے کر اب تک دیکھ رہے ہیں اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کیس پر جو ہے نا, آپ کا یہ مطلب ایک قسم کا ایک مشن کے طور پر آپ نے اس کیس کو لیا ہوا ہے. تو میرے ساتھ کچھ فیملیز بھی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی اس میں ایڈ کر لوں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اس بات کو سن سکیں. ویئر از دیر آ ہوپ کہ ان کو جلد رہائی مل جائے گی؟ یہ کہاں تک کیس پہنچا ہے اگر یہ دوسری عدالتوں میں آ چکا ہوا ہے؟ اور جس طرح سے ان کو سزائیں دی گئیں, فائزہ مراد صاحبہ کے مطابق یہ سزائیں جو ہیں ان کو بھی ٹی وی چینلوں سے پتہ چلی تھیں. ان کو کوئی بلا کر, جس طرح ہم سمجھتے تھے کہ کپتان یا کرنل بیٹھا ہوا ہے وہ سزا سنا رہا ہے, وہاں پر جس پر الزام ہے وہ بھی موجود ہوگا, شاید فیملی بھی موجود ہوگی, ایسا کوئی بھی پروٹوکول فالو نہیں کیا گیا. یہ آج ہمیں اس بارے میں علم ہوا ہے. ان کو بھی ٹی وی چینلوں کے تھرو پتہ چلا اور فون آیا کہ جی میس کلیئر کر دیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ یہ بات سن رہے تھے. ذرا پلیز اف وی کین کہ ویئر از دس گوئنگ, ہاؤ لانگ وڈ اٹ ٹیک, اینڈ واٹ از دس کیس اباؤٹ ایگزیکٹلی؟ دیکھیں, یہ جو ملٹری کورٹس کی ٹرائل ہے یہ تو کوئی ٹرائل نہیں ہے. ساری دنیا
ہمارے قانون کو دیکھ چکی ہے. دس از ناٹ ایون 19th سینچری ماڈل, یہ تو کوئی 17ویں 18ویں صدی کا کوئی ماڈل ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے. دس از ریئلی نتھنگ بٹ اپریشن. کیا آپ نے کسی کو اٹھایا, اشارہ کیا اور کہا کہ دس پرسن از ناؤ ڈینائڈ آل ڈیو پروسیس, آل فیئر ٹرائل نارمز, اور اس کو ایک کرنل صاحب بند کوٹری میں سزا دیں گے؟ تو یہ تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. دس از ناٹ اے لیگل جوڈیشل پروسیس دیٹ دے ہیو بین تھرو. تو مجھے بہت ہی دکھ ہے اور افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے, اور اب اتنے مہینوں سے یہ معاملہ یا سال سے زیادہ یہ اپیل میں پڑا ہوا ہے. کیس جیتنے کے بعد بھی یہ ریلیز نہیں ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو فوراً ریلیز کر دیا جاتا اور اس کے بعد گورنمنٹ کی اپیل چلتی رہتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. they were kept in prison and in bad circumstances, اور اب یہ معاملہ چل رہا ہے. میری نظر میں تو یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے. آرٹیکل 10A ہے ہمارے آئین کا, اور اتنا کچھ ہم نے پچھلے 30-40 سال میں کھڑا کیا ہے بائی وے آف ڈیو پروسیس, فنڈامنٹل رائٹس, انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. اس سارے کو, اس پوری عمارت کو گرانا پڑے گا ٹو سے کہ ملٹری ٹرائلز کی ہو سکتی ہے. لیکن آئی ایم ناٹ saying کہ they won't do it. مجھے ابھی بھی امید ہے, میرا دل نہیں مانتا کہ یہ ایسا ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات نہ مانی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح اس معاملے کو نہیں رہنے دیں گے. یہ جو کنوکشنز ہوئی ہیں they will be quashed. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھیں سب لوگ جیل میں تو ہیں. اب ان کو 2023 کے بعد اب 2025 آنے والا ہے, میں آنے والا ہے, تو تقریباً ان کے 20-22 مہینے تو ہو ہی گئے ہیں, 20 مہینے. تو اگر ان کو یہ ٹرائلز کوش ہوتی ہیں اور ان کا معاملہ پھر ATC میں چلا جائے گا جہاں باقی سب کیس چل رہے ہیں, تو وہاں پہ ان کی بیل تو فوراً ہو جانی چاہیے. اور بیل اگر ان کی فوراً ہو جاتی ہے تو جب الٹیمیٹلی جو بھی فیصلہ ہوگا, اگر ان کو کنوکٹ بھی کرتے ہیں, تو میری نظر میں جو ٹائم یہ گزار چکے ہیں آلریڈی ان کنفائنمنٹ, اس ٹائم کا ان کو بینیفٹ بہرحال دینا پڑے گا عدالت کو. اینڈ دے شوڈ آل ایکسپیکٹ not to have to go to jail again. So ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ٹرائل جو کی گئی ہے ملٹری کورٹس میں یہ کوش ہو جائے, ختم ہو جائے. ان سب کو ATC میں بھیج دیا جائے. ATC میں کی بیل ہو جائے, سب لوگوں کی بیل ہو چکی ہے, اور اس بیل کے ہوتے ہوئے ATC کی ٹرائل مکمل ہو. ATC کی ٹرائل میں یہ لوگ یا تو ایکوٹ ہو جائیں گے, یا ان کو اگر وہ کنوکٹ بھی کریں گے تو یہ جو 20 مہینے انہوں نے گزار دیے ہیں ان کنفائنمنٹ, اس کا ان کو بینیفٹ مل جائے گا. اینڈ آئی ڈونٹ سی دیم اسپینڈنگ ٹائم ان پریزن اگین. تو یہ ہمارا بیسٹ کیس سیناریو ہے. دیکھیں 10 سال کی جن کو سزا ہوئی ہے, اچھا ایک اور بھی سیناریو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ معافیا مانگ لیں, اور معافی مانگنے تو ہم جانے دیتے ہیں. تو معافی مانگ کر جانے دیں گے, مطلب یعنی کہ انصاف نہیں ہوگا, معافی مانگ لیں. جو حسان نیازی نے بھی یہ بات کی کہ معافی نہیں چاہیے, رحم نہیں چاہیے, انصاف چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگ لیں. کوئی معافی نامہ کوئی ایسا ہے کہ جو لوگ, چلے حسان تو شاید برداشت کر لیں گے, بریگیڈیئر صاحب برداشت کر لیں گے, تیمور کے بھائی ہیں برداشت کر لیں گے, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم معافی نامہ بھی جمع کرانے کے لیے تیار ہیں, ہمیں آپ چھوڑ دیں, کیونکہ 20-22 مہینے ہو گئے ہیں, لوگ بہت مشکلات میں یہاں پر. یعنی کہ ان کی سٹوریز آپ بہت کلوزلی اس کو جانتے ہیں. ایک تو یہ بات, اور بہت کوئکلی اس کے بارے میں بھی جو ہم نے پٹیشن فائل کی وہ ہم نے کہاں پر کی ہے, اگر آپ ہمیں اس پر ایجوکیٹ کریں, کس عدالت میں ہم گئے ہیں. سپریم کورٹ میں ہے نا. جی دیکھیے تو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے نا, وہ تو چل رہا ہے. اور سب شہروں کو لے کر گئے ہیں, تمام شہروں میں جتنے بھی, کیونکہ ہمارے سے لاہور نہیں, سپریم کورٹ میں جو لوگ تو ملٹری کورٹس میں تھے یا کنوکٹ ہو چکے ہیں, ان میں سے صرف ایک ہے, لیکن دیٹس ریپرزینٹیو کیس نا. اس میں اگر ہمیں ریلیف مل جاتی ہے اور یہ ساری ٹرائل جو ہے یہ کوش ہو جاتی ہے آن دا گراؤنڈ کے سویلینز کی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتی تھی ملٹری کورٹ میں, تو وہ سب پہ اس کا اطلاق ہوگا اس فیصلے کا. اس کے علاوہ وہ پبلک انٹرسٹ میں 3 پٹیشنیں اور ہیں, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ان سب پہ اس کا اثر ہوگا. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ٹرائل کوشٹ ہو جائے. جیسا کہ میں نے کہا, اس صورت میں جو وقت انہوں نے گزار لیا ہے کنفائنمنٹ میں, اس کا ان کو بینیفٹ ملے گا الٹیمیٹلی جو بھی فیصلہ ہو. پھر ATC میں فیصلہ ہوگا, سر دست تو ان کو ہم بیل لے کے دیں گے, بیل ملے گی ان کو سب کو, آئی ایم کوائٹ سرٹن, کیونکہ باقی سب لوگوں کو بھی بیل مل چکی ہے. سو یہ بیل پہ باہر آئیں گے, ٹرائل ہوگی, ٹرائل میں یا یہ کوئٹ ہو جائیں گے, یا اگر ان کو کنوکٹ بھی کرتے ہیں تو جو وقت گزر چکا ہے ان کا کنفائنمنٹ میں
وہ ان کو اس کا کریڈٹ مل جائے گا. لیکن جو 10 سال کی سزا دی گئی ہے یا 6 سال کی سزا دی گئی ہے یہ ATC نہیں دے گا. یہ اس نوعیت کا تو جرم ہے ہی نہیں. اگر یہ جرم ثابت بھی ہو, this is at worst trespass and breakage of some property. کسی نے ٹی وی توڑ دیا, کسی نے گملہ توڑ دیا, اس پہ 10 سال کی سزا تو نہیں ہوگی. وہاں پہ جو سزائیں ہوں گی میری نظر میں اگر ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح کی ہوں گی 1-2 سال والی. وہ وقت کی آلریڈی گزار چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں سلمان صاحب ہمارے پاس صرف 5 سے 7 منٹ اور ہیں کیونکہ میں نے ان سے 15 منٹ کی کمٹمنٹ کی تھی. سدرا, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ اور ایس سم تھنگ, پلیز گو ہیڈ. نواز صاحب اور تیمور صاحب اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز گو ہیڈ. سدرا آپ پہلے کر لیں, پھر نواز صاحب آپ کر لیں. سدرا جو ہیں وہ علی رضا کی بہن ہیں. کہنا چاہتی ہوں جی سدرا بات کیجیے. علی رضا کو 6 سال ہوئی ہے ملٹری کی طرف سے. تو ابھی اس طرح فائزہ نے بات کی کہ ہمیں ٹیلی ویژن سے پتہ چلا, اور جس طرح کورٹس وغیرہ میں کوئی ہمیں یہ کوئی ریکارڈ نہیں دے رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس کیا پروف تھے. جس طرح سلمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ کسی نے حملہ توڑا ہے یا کچھ بھی ہے, تو یہ تو انہوں نے تو کورٹس میں کوئی پروف نہیں جمع کروائے. ان کے پاس جو ویڈیو پروف تھے یا جو ان کے پاس فوٹیج تھی, تو جس بنا پہ انہوں نے یہ 6 سال سنائے ہیں وہ پھر یہ جمع انہوں نے سپریم کورٹ میں نہیں کروائے. جب ہم ATC میں جائیں گے تو یہاں پہ تو کوئی پروف نہیں ہے. ایک وہ بھی چیز آ جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جس طرح ابھی جیل میں بھی آئے ہوئے ہیں, تو جیل میں بھی اتنے برے حالات ہیں. ہمیں بھی پہلے بڑی مشکل سے ملاقات کا, جب ہماری پہلی ملاقات ادھر جیل کوٹ ادھر ہوئی ہے, ملاقات کوٹ لکھپت میں ہوئی ہے, تو انہوں نے بڑی مشکل سے ہماری پہلی ملاقات کروائی تھی. اور ابھی بھی اندر بہت ساری چیزیں کھانے کے حوالے سے یا پہننے کے حوالے سے, یا ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا ہر دفعہ کرنا پڑتا ہے. ایون اچھا چلیں, مجھے اب آپ ہم کوئکلی ان سے پوچھ لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس ثبوت تو کوئی بھی نہیں, انہوں نے جمع بھی نہیں کرایا, آپ ATC میں بھی جمع کروائیں گے تو ہم کس بیسس پر جا رہے ہیں اور ان کے پاس کیا بیسس ہے, کیونکہ جو کہتے ہیں کہ حملہ توڑا یا TV توڑا ہے اس کی بھی ان کے پاس کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی فوٹیج یا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے. سدرا آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں رائٹ؟ جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے یہی اور علی بھائی ادھر ہے کہ ابھی بھی مانیٹر ہو رہا ہے سارا. ابھی بھی مانیٹر ہو رہا ہے سارا, کیا مطلب؟ بالکل ابھی بھی سب کچھ مانیٹر ہو رہا ہے. اور ہمیں بالکل یہ بات بڑے میں وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ بھی حالات ویسے ہی ہیں جیسے ہم ملٹری میں ملاقات کرتے تھے, اور ویسے ہی ہم لوگ. اچھا مطلب آپ لوگ جب ملاقات کریں تو ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں سلمان صاحب جواب. ٹھیک ہے. دیکھیں ایویڈنس اگر نہیں ہے تو ATC میں ایکوٹ ہو جائیں گے نا. اسی لیے میں نے کہا مجھے یہی توقع ہے کہ ایکوٹ ہوں گے. جو ٹرائلز چلی ہیں, جو کنکلوڈ ہوئی ہیں, سرگودا میں لوگ ایکوٹ ہو گئے, کہیں کنوکٹ بھی کیا ہے لیکن وہ بڑی کمزور کنوکشنز ہیں, دے ول بی سیٹ اسائڈ. سو میری توقع یہی ہے کہ اگر یہ ملٹری کورٹ ٹرائلز یا کنوکشنز کوش ہو جاتی ہیں تو ATC میں ان کو کنوکٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. اور کنوکٹ نہیں ہوں گے, اور اگر ہو بھی جاتے ہیں تو جو وقت گزار چکے ہیں اس کا ان کو بینیفٹ مل جائے گا اینڈ دے ول بی آؤٹ, اور بیل ان کی اسٹریٹ اوے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نواز صاحب آپ کوئکلی کچھ کہنا چاہیں تو ذرا پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر دیں ذرا پلیز. بہت السلام علیکم سر. جی 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 نواز صاحب. جی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. اچھا سب سے پہلے تو سر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چند لوگوں کو کس بنیاد پر یہ سزائیں دی گئی ہے, کیونکہ ادھر تو لوگ ہزاروں میں تھے نا, تو یہ چند لوگ کیوں انہوں نے علیحدہ کیے اور ان کو جی میں اس کا جواب دوں. لگایا دیکھیں گیا؟ یہ ہمارا ایک بڑا پوائنٹ ہے سپریم کورٹ میں. ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ پک اینڈ چوز کیا گیا ہے. یہ جو 103 لوگوں کو ملٹری کورٹ میں لے کے گئے ہیں, لاہور سے 16 اور آگے پیچھے سے دیگر, اس کی کوئی تک نظر نہیں آتی, کوئی جواز نظر نہیں آتا. یہ ایسے ہی ہے کہ انہوں نے بس کچھ لوگوں کو نمونہ بنانا تھا, نشان عبرت بنانا تھا. کوئی اس میں لاجک نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کیوں چنا گیا ملٹری کورٹ ٹرائل کے لیے. تو دس از اے بیک گراؤنڈ جس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس تمام عمل کو کوش کیا جائے. ٹھیک ہے. ضرور آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جلدی سے پلیز, ویری کوئکلی, وی ہیو 3 more minutes with him. علی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ڈے 1 سے سب فیملیز کو ملٹری سے, کیونکہ ملٹری پریزنٹس وہ لوگ ہیں
کہ 9 مئی سے لے کے جب سے انہیں شفٹ کیا ملٹری کے پاس تو سب لوگوں نے ذرا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کیا. جو سینیریو تھا تب ایک ماحول ڈر کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا. آپ اور سلمان اکرم علیہ صاحب سب سے پہلے ہمیں لیڈ کرنے والے, ہمیں راستہ دکھانے والے, کیونکہ سب لوگ کلو لیس تھے, کسی کو نہیں پتا تھا. پہلی دفعہ ہماری زندگی میں, یہ سب بھٹو کے دور میں یا اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے, ہماری زندگی میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ملٹری کورٹس بھی کچھ ہوتی ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے آپ کو ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ مسنگ پرسن سنتے تھے کیا ہوتے ہیں. ہم کچھ چند فیملیز ہیں پاکستان کی جنہوں نے یہ چیزیں خود برداشت کی, خود دیکھا کہ مسنگ پرسنس کی پین کیا ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا, میرے بھائی دوست یہاں بقایا جو ہیں, ان کے بھائی, کسی کا بیٹا, کسی کا ہسبینڈ, سب لوگ غائب رہے. کچھ بہت لمبا عرصہ کسی کو نہیں پتا کہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہے, کیا ان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. جیسے میری بہن فائزہ نے بات کی, ہمیں بھی بالکل اسی طرح 26 دسمبر کو پتا چلا کہ میرے بھائی کو اور بقایا 7 لوگ ہیں, ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں, اور وہ اسی طرح ٹی وی میں پتا چلا. اچھا, ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز, حیدر مجید کو انہوں نے 2 سال کی سزا دی. حیدر مجید کو جو ویڈیو ایک دکھا رہے ہیں ثبوت کے طور پر, وہ ویڈیو آج بھی میں العنان آپ کو سب کو بتا رہا ہوں, آج بھی آپ وہ ویڈیو ان کا کوئی آفیشیل پیج حیدر مجید کا کھولیں, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, وہ ویڈیو لائیو ویڈیو وہاں پہ 10 مئی کو لگی ہوئی ہے. 10 مئی کی لائیو ویڈیو جیل روڈ آفس کی ہے, نہ کہ نہیں, وہ تو تیمور وہ تو بات ہوگی نا کہ ثبوت ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا پہلو جو آپ جس پر بات کرنا چاہیے جو پہلے سے نہیں ہے, کوئکلی صرف. ہاں, اس کے اوپر آتے ہیں کہ فیملیز کو جس طرح بات کی کہ یہاں پر جیل میں شفٹ کرنے کا مقصد تھا کہ فیملیز کو ایزی کریں گے اور جو اندر لڑکے ہیں ان کو ایزی کریں گے, جبکہ یہاں پر آنے سے مزید سختی سٹارٹ ہو گئی. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ چھوٹے بچے آتے ہیں, وہ اپنے والد جن کے اندر ان کے بچے بند ہیں, ان کے باپ بند ہیں اندر, وہ اپنے باپ کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں. وہاں پر ایک دردناک کہانی ہے, آپ وہاں پر آ کے محسوس کریں کہ کیا پینفل وہ چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح فیملیز ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری بات, ابھی بھی جیل مینول کے اندر ہمیں انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ صرف فیملی میں سے جو بلڈ ریلیشن ہے ہم لوگ جا کے سر مل سکتے ہیں. بقایا وہاں پر اور بھی ہماری طرح, ہم تو چلے ملٹری کی قیدی, انہوں نے کہہ دیا وہاں پر جیل کے اندر کوٹ لکھپت جیل میں اور بھی بہت سے قیدی بند ہیں, ان کی فیملیز, ان کے دوست, رشتہ دار, سب لوگ آتے ہیں لوگوں کو ملنے کے لیے. ہمارے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ لائنوں میں کھڑا کر کے ہمیں تسلی سے چیک کرتے ہیں, ہمارے سے کویشننگ ہوتی ہے, پوچھتے ہیں آپ کے باپ کا نام, آپ کے دادا کا نام, آپ کی والدہ کا نام, مطلب اس طرح سے ایک انویسٹیگیشن ٹھیک ہے سٹارٹ ہوتی تیمور, ہے. جو بھی دیکھیں نیا یہ بندہ چیز تو کورٹ میں, تیمور یہ چیز سپریم کورٹ میں اٹھائی تھی ہم نے, انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں بتائیں, سیشن جج کے پاس چلے جائیں, یہ وہ نہیں کر سکتے. جیل مینول اب آپ پہ اپلیکیبل ہے, آپ کے بھائی پہ اور باقی لوگوں پہ, تو اگر ایسی بات ہے تو آپ فوراً سیشن کورٹ میں جائیں, وہاں سلمان صاحب, آرڈر لیں, میں نے اس پہ عمل سیشن نہیں کورٹ ہوتا میں تو آگے جائیں. آلریڈی جو ہے نا وہ سیشن کورٹ میں چلے گئے ہیں. نسیم ورق صاحب سیشن جج ہیں, ان سے ملاقات, ان سے چل رہی ہے ساری چیزیں. چلو ٹھیک ہے. میرا نا ایک سوال میرا بھی ہے, اور وہ پارٹی کے حوالے سے, کیونکہ سیکرٹری جنرل بھی آپ جماعت کے, میں نا چاہتا ہوں فائزہ آخری ایڈ کر دوں علی بھائی, اس کے بعد آپ. جی بات کریں. ابھی یہ ایک نیا چیز چل گئی ہے کہ دوبارہ سے وہ پریس کانفرنسز والے سین کی طرف لا رہے ہیں, پریشرائز کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کہ معافی مانگیں اور گھر کو جائیں. اب اندر یہ کام چل پڑا ہے کہ جی رمضان آ رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ, مطلب ایموشنلی طور پہ انہوں نے دیکھ لیا, فزیکلی طور پہ نہیں یہ لوگ مانے, فزیکلی ٹارچر کر لیا, ان کو کنفائنمنٹ میں رکھ لیا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اب وہ ایموشنلی طور پہ کہ روزے آ رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے, کیا کر رہے ہو, کیوں اپنا فیوچر تباہ کر رہے ہو, ابھی آپ نئے یا جوان ہیں, اور جائیں اپنی فیملی کے ساتھ جائیں. صرف سمپل کیا کام ہے, معافی مانگ لیں. معافی کس چیز کی مانگیں, ایک سزا کیا, معافی کیا ہے؟ ٹھیک, اس پر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کرتے ہیں. سلمان سے صرف 2 منٹ میں چاہتا ہوں. فائزہ, you have anything to say, any question, anything you want to add, please? Salman sahab. No, I just want to add, I want to rephrase the same thing that I've said earlier, کہ سلمان صاحب obviously ہمیں represent بھی کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. یہ کیس جو ہے اتنا امپورٹنٹ کیس ہے کہ اب یہ ڈٹرمن کرے گا کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جائے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بینچ بیٹھا ہے وہ انصاف کرے گا, اور وہ اس پاکستان کے لیے انصاف کرے گا. ہم سب کے لیے تو کرے گا, اس پاکستان کے لیے انصاف کرے گا. ٹھیک, میرا بس سوال ایڈ کر لیجئے سلمان صاحب آخری, اینڈ دین یو آر گڈ ٹو گو. آئی مین آپ اس کے بعد آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور وہ یہ ہے کہ پارٹی رہنماؤں میں سے ہم بہت زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے ساتھ شاید نہیں ہے. ان کے گھروں میں کچھ لوگ گئے شروع میں,
جس وقت ایک پریشر پڑا اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. ایک پریزنر کمیٹی بنی جس کو کوئی لیڈ کر رہے تھے اور اس کے بعد اب کوئی اس کو لیڈ نہیں کر رہا ہے. یہ کسی بھی لیڈرشپ میں سے کسی کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں ہے یا کوئی لیڈرشپ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. کچھ اور نہیں کر سکتے کم از کم ایک وہ جو ساتھ کھڑے ہونے والی چیز ہے اس میں بھی کوئی بھی اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہو. اف یو کین ہیئر اس سلمان صاحب اینڈ یو آر آن میوٹ. جی دیکھیے ہم ساتھ تو کھڑے ہیں نا. وی ہیو ٹرائیڈ ٹو ڈو. نہیں سلمان صاحب کا کنیکشن نہیں ٹھیک ہے شاید. سلمان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. We cannot hear you. نہیں آ پا رہی ان کی آواز ہمیں. اوکے لیٹ می سی اگین. سلمان صاحب کین یو ہیئر اس؟ نہیں آ رہی. نو. اوکے چلے میں دیکھتے ہیں کہ اگر فی جوائنز اس اگین. میں صرف یہ چاہتا ہوں اچھا سدرا آپ کے پیچھے نا آپ کا فیڈ بیک ہے کوئی تو آپ نا ذرا اس کو نا دوبارہ ری جوائن کریں کیونکہ بہت زیادہ ایکو ہے آپ کے اس میں. تو آپ ذرا ری جوائن کر لیجیے. اب بات کیجیے بولیے کچھ. نہیں آپ کے میں کافی فیڈ بیک ہے آپ کے پیچھے تو آپ ذرا پلیز ری جوائن کیجیے سدرا. ٹھیک ہے تب تک ہم اس سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے تھینک یو. اچھا میں نا فائزہ جہاں آپ نے آخری بات کی تھی نا وہاں سے اس بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. میں نواز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو میں دوبارہ سمجھنا چاہتا ہوں اس میس والی بات کو, میس کا بل کلیئر کرنے والی بات کو میں دوبارہ سمجھنا چاہتا ہوں. Is this for all the prisoners there? They have to pay for their own food or something? How does it work exactly? میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اور باقی لوگ کیسے یہ پیسے دیتے ہوں گے اگر یہ ایسا ہے تو؟ نہیں یہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ باقی سب کے لیے نہیں تھا. ہمیں شروع میں یہ امپریشن دیا گیا کہ بیکاز obviously my father-in-law is a retired brigadier تو ہمیں یہ امپریشن دیا گیا کہ جی یہ ان کے آرام کے لیے ہے, حالانکہ وہ حرام کے لیے نہیں تھا. It was total solitary confinement. So and so کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو انسان ان کو کھانا دینے آتا تھا he was not allowed to say سلام back to him. ان کے پاس کوئی ٹیلی ویژن obviously جیسے باقی سب کے پاس کوئی ٹیلی ویژن کوئی اخبار کوئی چیز الاؤڈ نہیں تھی. ہیومن کانٹیکٹ ان کا ہوتا تھا وہی ویکلی میٹنگ جو سب کے ہوتی تھی. ٹوٹل کنفائنمنٹ تھی. جو کمرے کی کھڑکی تھی اس کے آگے بھی انہوں نے ایک پردہ لگایا ہوا تھا کہ تاکہ وہ باہر بھی نہ دیکھ سکیں. سو اٹ واز جسٹ 4 walls and a bed and a table and him for the whole week. اور تو اس جو کنڈیشن میں انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کا وہ ہم سے بل لیتے تھے ہر مہینے. اور اچھا یہ مطلب سہولت دے رہے تھے اپنی طرف وہ ہمیں سہولت دے رہے تھے کہ جی یہ آپ کو سہولت دی جا رہی ہے. تو جس دن ان کی کنوکشنز اناؤنس ہوئی 26 کو ہمیں شک پڑا کہ آج اناؤنس ہوں گی بیکاز ایٹ 7 AM in the morning we got a call saying کہ آپ میس کا بل کلیئر کریں. ہم نے ان کو یہ پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ صبح 7 بجے آپ کو میس کا بل کلیئر کرنے کی جو ہے وہ آفت آن پہنچی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جیل شفٹ ہو گئے ہیں اور بس آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو ہم نے کہا کہ اچھا جیل شفٹ ہو گئے ہیں تو ان کی چیزیں کنوکشن کیا ہوئی ہے کوئی ڈیٹیل بتائیے. ہم بھاگ نہیں رہے ہیں, ہم obviously میس کا بل بھی کلیئر کر دیں گے, لیکن ان کی ہر بات کا جواب یہی ہوتا تھا کہ جی آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اینڈ لائک ایوری بڈی ایلس ہم نے سب نے ٹیلی ویژن obviously آن کر دیا صبح کہ کسی بھی وقت کنوکشن اناؤنس ہوگی. اور جیسے سب پورے ملک کے ساتھ ہم نے کنوکشن جو ہے وہ سنی. اوکے ٹھیک ہے. نواز صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم آپ سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں آن کیمرہ بھی اور کیمرے کے علاوہ بھی ہم آپ سے بات کر چکے ہیں. بہت مشکل وقت آپ نے دیکھا ہے, آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیز اپنی زبانی جو ہم تو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو بتائیں. بہت زیادہ لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے. اس پر ہم انگریزی سب ٹائٹلز لگا کر ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو بھی یہ چیزیں پہنچائیں. ان کو بتائیں کہ فیملیز کس چیز سے گزر رہی ہیں. کیا ایسا جرم ہو گیا آپ کے بیٹے سے کہ اب تک اس کو چھوڑ نہیں پا رہے اور آپ کس مشکل سے گزر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو سر بات یہ ہے کہ مجھے
शायद आपको पहले भी बता चुके हैं कई दफा, कई बार इस पर बात हो चुकी है। हेलो जी जी, आपकी हेलो आवाज आ रही है, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, आपकी आवाज आ हेलो रही है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिए। नवाज साहब आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमें। नहीं, नवाज साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे शायद। चलिए नवाज साहब, जब आपको हमारी आवाज है तो आप बताइएगा। बाय द वे तैमूर, मेरा एग्जैक्ट यही सवाल आपसे भी है। बाय द वे आई नो आप लोग, ये बहुत चंद फैमिलीज हैं इनमें से कि जो थोड़ी प्रिविलेज्ड हैं, थोड़ी बेहतर माली हालात में हैं, थोड़ी चीजें बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन योर ब्रदर इज इन द जेल फॉर लास्ट 20 सम मंथ्स, यू नो, ये तो एक दुख है। इस दुख को तो कोई वो मतलब, यानी कि जो बाकी लोगों का जो दुख है, जिनका फाइनेंशियल क्राइसिस भी है और चीजें हैं, जो बहुत दूर रहते हैं, मतलब हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जब हफ्ते में एक बार मुलाकात होती थी वो नहीं आ पाते थे क्योंकि उनके पास लाहौर आने का किराया नहीं होता था। आप वो लोग हैं, फायजा आप हैं, तैमूर आप हैं, और आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो लोग अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश करते रहे। हमारी सोशल मीडिया के बहुत से लोग हैं जो कोशिश करते रहे उनकी किसी ना किसी तरह से मदद करने की, लेकिन वो बेचारे उसके बावजूद नहीं। अच्छा, आप लोगों के साथ ये तो मसाइल नहीं है, लेकिन एक जो घर का फर्द जो है वो इज मिसिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अली भाई मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा ना कि हम फैमिलीज हैं, बिल्कुल हैं। हमने आपस में मिलकर एक टीम बनाई, हमें ही आगे आना पड़ा, और क्योंकि क्रूशल टाइम था, वो एक क्यामत कहते हैं ना कि क्यामत आई, वो हमने फेस की है, हमने वो देखी है। आज भी एक एक बंदे की आप स्टोरी सुने देखें तो उसके ऊपर मैं सिर्फ मेरे हैदर साथ मजीद की स्टोरी इस वक्त सुनना चाहता हूँ। हैदर मजीद, his what is his मैं mother आपको going उस पे आ through, रहा हूँ। मैं you आपको as a उस पे आ रहा family हूँ। going आप through। ये देखें, एज अ फैमिली हैदर मजीद को तो ले गए, ठीक है। हैदर मजीद की फैमिली के साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने हैदर मजीद की फैमिली के घरों से गाड़ियां ली, I'm गाड़ियां sorry, क्या कहें आज आप? हैदर मजीद के घर से गाड़ियां, फैमिली की, वालिद की, मेरी, हैदर की, आज डेट तक 26 फरवरी, आज तक 9 मई से लेके 13 मई से गाड़ियां पुलिस स्टेशन थानों में खड़ी हुई हैं। आज तक वो 2 साल गालिबन होने वाले हैं, आज भी गाड़ियां पुलिस के पास वो खड़ी, मतलब एक वो कूड़ा बन गई ना, तबाह हो गई गाड़ियां खड़ी हुई वहां पे। उनके अंदर स्पेयर पार्ट, चीजें निकाल ली, सब कुछ देखते हैं। उसके बाद घर के अंदर क्या काम हो रहा है? घर तो खाली करके सब चले गए, घर में तोड़ फोड़ की, जो सामान हाथ आया, जो चीजें, इवन आप ये देखें कि वॉशरूम की जो स्लीपर्स होती हैं वो तक नहीं उन्होंने छोड़ी, वो लोग लेकर उन्होंने गए। तो कुत्तों के बिस्किट भी नहीं छोड़े थे, वो खा गए थे यही खुद। देखे ना आप। अच्छा, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग वो और बड़े लोग आगे के आते लिए हैं थे। काम कि वो जी जी। एक छोटेपन की चीजें दिखाई, इवन जो किचन के, वॉशरूम के जो टैप्स, नलके, वो उतार लिए। जो घर के अंदर मतलब एक वो जैसे माले गनीमत नहीं इनके लिए लिखा गया था कि माले गनीमत है, जो चीज आ रही उतार के ले जाए, जो चीज हाथ में आ रही चीजें उतारें बस। इन्होंने उस तरीके से टॉर्चर, एक फाइनेंशियली तौर पे भी तंग किया, बिजनेसेस तो खत्म कर दिए ना, बंद करा दिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद फैमिली के ऊपर क्या गुजरी, वालिद साहब को मेरे ब्रेन हेमरेज हुआ था हैदर की वजह से। प्रॉब्लम मुझे पता है, मेरे वालिद को, मेरी फैमिली को 22 दिन के बाद जाकर पता चला कि हैदर अरेस्ट हो गया था। मैंने उनको पता नहीं चलने दिया। ये हाल था कि मैं वाले साहब को लेके हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था। उन्होंने हैदर को तो ले गए, बाद में फैमिली के ऊपर FIRs आज तक टिल डेट। जिस दिन कुछ पार्टी अनाउंस करती है, वो लोग रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं, उनको उठाते हैं और जाके जो झूठे मार्वलेस FIRs आप हैं, पर भी FIRs कटी हुई है इस वक्त। मेरे पर 13 FIRs हैं जी। मेरी सुबह भी 1 तारीख है, ठीक है। हम इन कामों में लगे हुए हैं कि हैदर मजीद को भी देख रहे हैं, अपनी FIRs को भी देख रहे हैं, बकाया सब काम भी देख रहे हैं। मतलब कितने बड़े टेररिस्ट है ये, तो TTP के साथ इन्होंने ये काम किए जो हमारे साथ हो रहे हैं। एक सियासी, एक सोच की सिर्फ कि आप जो एक यूथ, यंग जनरेशन है, वो एक मुल्क को ठीक करने के लिए किधर जा रहे हैं, क्यों ये कोशिश कर रहे हैं। मुल्क जहां पर है वो हमारी मर्जी से चलेगा, आप हमें चलाने दें। आप लोग कौन होते हैं इस मुल्क के? आप शहरी नहीं है, आप लोग कौन होते हैं हमें बताने वाले? तो ये सारी चीजें, मैं ठीक है तैमूर, हमारे साथ ही रहिए, अभी इस पर और गुफ्तगू करते हैं। नवाज साहब, सॉरी नवाज साहब, आप जरा प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, आपकी आवाज हमें नहीं आ पा रही थी। तो मैं चाह रहा था कि
داؤد جب سے گھر پر نہیں ہے تب سے لے کر اب تک، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فیملی کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے پلیز۔ جی بس فیملی کا حالات جو ہے سب کے علم میں ہے کہ ہم تو ادھر گئے نہیں ہیں نا، پشاور کے ہیں اور ادھر کاروبار کے سلسلے میں مزدوری کے سلسلے میں آئے ہوئے، تو بچے ماشاءاللہ میرے ادھر کے پڑھے لکھے، لیکن بس کچھ مجبوریاں تھی کہ جس کی وجہ سے داؤد کچھ زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکا، اور مزدوری کے سلسلے میں مطلب کہ ایک دکان پہ ملازمت کی اس نے، لیکن بس وہ خان صاحب کی پیار محبت میں نا اس نے وہ سارا کچھ قربان کر دیا، سمجھ لو کہ اس نے اس دن وہ احتجاج پہ جب گیا نا تو میرے علم میں تو نہیں تھا، لیکن واپسی پر جب آیا تو میرے علم میں اس وقت اس نے بتایا کہ میں گیا تھا اس طرح، تو واپسی پر جب اس نے بتایا تو میں سمجھ گیا تھا کہ حالات جو ہے وہ کافی خراب ہو چکے تھے، دن میں سب کو پتہ ہے۔ باقی اس کے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور بیوی ہے، اور میرا ایک دوسرا بیٹا جو تھا وہ نوکری کرتا تھا چھوٹا، تو وہ بھی اس دوران بھاگ دوڑ کے چکروں میں نا اس کے پیچھے بھاگ کے وہ بھی بیمار ہو گئے، جو گھر پہ اس نے نہیں بتایا کسی کو کہ مجھے کوئی اس طرح مسئلہ ہے، تو وہ کیونکہ داؤد کی وجہ سے نا ہم اس کو زیادہ ٹائم بھی نہیں دے پائے، اور وہ بیمار ہو گیا، کچھ پھر گردے میں ایک دم فیل ہو گئے، مطلب کہ بیماری بڑھتی گئی، وہ علاج نہیں کر سکے، ہم بھی دھیان نہیں کر سکے، اور اس نے بھی اسی جگہ کہ جب بھی ہم پوچھتے تھے نا کہ مطلب کہ آپ کی وہ رنگت میں یا آپ کی جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں بیمار ہوں، لیکن میں مطلب کہ بھائی آئے گا تو میں کر لوں گا علاج، اتنا مسئلہ نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا۔ وہ بھی اچانک ہی پھر کینسر کا وہ ڈائگنوز ہو گیا اس کو، اور وہ فوت ہو گیا نا۔ تو دوسرے اب داؤد کے 3 بچے ہیں، اور اس کے جو بیٹا فوت ہو گیا اس کی بھی ابھی 2 سال 2.5 سال پہلے اس وقت شادی ہوئی تھی، تو اس کی بھی ایک بیٹی ہے، یعنی کہ اس کی بیوی بیٹی بھی ابھی میرے پاس ہے، اور داؤد کے بھی 3 بچے ہیں اور بیوی ہے۔ جو بچے اس پریشانی کی وجہ سے زیادہ تر بیمار بھی رہتے ہیں، اکثر ہم وہ ادھر گریجن لے جاتے تھے نا، تو گریجن کی وہ لے جانے ہوئے اب جو جیل میں ہے، جیل میں کچھ چھوڑتے بھی نہیں، اور جیل میں ہم لے جانا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ایک تو وجہ یہ کہ گریجن میں ہماری ملاقات فیس ٹو فیس ہو جاتی تھی، تو ان کو تسلی ہوتی تھی، اور مطلب کہ ہم بتا دیتے کوئی مسئلہ نہیں، ادھر کام کے سلسلے میں آئے ہوئے، کل آ جائے گی، پرسوں آ جائے گی۔ اب جیل میں اگر یہ حالت میں دیکھیں گے تو مزید وہ پریشان ہوں گے اور بیمار ہوں گے، اور آپ نے یہی جیل میں کی ملاقات وجہ۔ کی ہے ان سے؟ آپ نے داؤد سے ملاقات کی ہے جیل میں جب سے وہ جیل میں آئے ہیں؟ نہیں، جیل میں سر سب سے پہلے تو ہماری کوئی 1.5 مہینہ تو ادھر بھی میری اور والدہ کی اور بھائیوں کی، بلکہ ایک بیٹے کی، میری جو دوسرا بیٹا ہے وہ اس کی ملاقات ہوتی، ہماری بھی ملاقات انہوں نے روک دی تھی، اور بچوں کی ملاقات ابھی تک جیل میں نہیں ہو سکی۔ بہانے بناتے ہیں کہ آپ ادھر کے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بے معاملے ہو، اور برتھ سرٹیفکیٹ ادھر کیوں بنائے، یہ کیوں آئے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ وہ ڈھونڈتے ہیں۔ اکثر میں نے 2-3 دفعہ فائزہ مراد صاحبہ کو بھی یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جو بھی قانونی اچھا، کارروائی یعنی کہ آپ آپ کا بیٹا جیل میں ہے اور آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ وہاں پر ہے، وہ یہاں پر کیا آپ کو یہ کہتے ہیں اس وجہ سے جیل میں نہیں ملنے دیتے ہیں؟ ہاں جیل میں، اور یہ حالانکہ سپرڈنٹ کو بھی میں نے 2-3 دفعہ ریکویسٹ کی، اور ادھر مطلب کہ سپرڈنٹ نے کلیئر مجھے یہ بتا دیا کہ آپ 50 دفعہ بھی میرے پاس آئیں گے تو میں 50 دفعہ تمہیں واپس بھیجوں گا، کیوں؟ کوئی اس میں بات نہیں کہتے ہی بس نہیں، وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، تو ہم آگے سے کیا اس سے بحث نہیں کریں، تو مطلب 50 بار آئیں گے 50 بار واپس کیوں بھیجوں گا؟ کس قانون کیوں مطلب کیوں واپس بھیجیں گے؟ کیا پیسے تو مانگتے بس ہیں؟ وہی پولیس والے کیا کہتے ہیں؟ یا سب سے پہلے تو سر بات یہ ہے کہ جیل میں ابھی بھی آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں نا، اب پہلے چوکی سے لے کر آخری چوکی تک وہ کوشش کرتے کہ ہم کچھ نہ کچھ لے لیں ان سے، 2-3 دفعہ ہم سے لیے بھی گئے، لیکن وہ پھر بعد میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ نہیں، پھر لوگوں نے بتایا کہ نہیں، یہ ان کو نہ دیا کریں، کیونکہ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ اسی طرح ڈرامہ کرتے ہیں کہ کبھی شناخت کارڈ آئی ڈی کارڈ اب ادھر کا کیوں ہے، ادھر کے کیوں ہے، تو کوئی نہ کوئی وہ بہانہ بنا کے نا ہمیں روک لیتے ہیں۔ تو اب تک ان کی مطلب کہ یہ ماں جو ہے اس کی یعنی کہ 2-3 کیونکہ دفعہ آپ کا واپس آئی ڈی کارڈ خیبر پختونخوا کا ہے اس لیے آپ کو روک لیتے ہیں، یہی روک بات کہہ لیتے رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل۔ اب سگی جو والدہ ہے نا اس کی 2 دفعہ انہوں نے واپس بھیجا ہے کہ نہیں، اس کی نہیں ہو سکتی، آپ پرمیشن لیں، آپ وہ FRC بنائے، وہ فیملی ٹری بنائے، تو یہ کریں وہ کریں، کوئی نہ کوئی بہانہ روک لیتے تھے، اور پھر آخری دفعہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس پہ نہیں ہے، اب جو کچھ بھی ہمیں مجبور ہے، تو ہمیں ٹریس کیا جا رہا ہے کیمرے کے تھرو، اور آپ لوگ مہربانی کریں
इस दफा नहीं, अगली दफा सही, चलो अगली दफा सही, इस तरह मतलब कि हमें टरकाते रहते हैं कि चलो कोई ना कोई, वो वही बात है कि जलील करने वाली बात है और परेशान करने वाली बात है। तो ज्यादातर तो हमें अपनी दुख नहीं होते, लेकिन छोटे जो बच्चे हैं, ज्यादातर बीवी है, माँ बहन बेटी है, वो जरा ज्यादा परेशान होती है और उस वजह से ना उनको बच्चे आखिरी बार कब मिले हैं अपने बाप से? उसके तकरीबन ये जो गिरिजन में थे ना, गिरिजन में मिले, इधर जेल में नहीं मिले अभी तक। फायजा कितनी देर हो गई गैरिजन से यहाँ पर आए हुए? अब देखिए तकरीबन 21 दिसंबर से आप हिसाब लगाएं, अब तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। 2 और माह, तो 2 माह से ज्यादा हो गए, बच्चे अपने बाप से भी नहीं मिल सके क्योंकि वो एफआरसी नहीं है और उनका जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है और बाप जो है वो लाहौर की जेल में, इस वजह से, राइट? जी जी जी, तो आई थिंक थोड़ा वो दाऊद का वल्दियत का भी उनके आईडी कार्ड पे थोड़ा वो इशू था, वो बर्थ मदर के जो है वो उस हिसाब से वो उनका वो हर दफा एक नया बहाना मैं होता बताता हूँ नवाज सर, मैं जी बताता जी, हूँ नवाज साहब आपको बताएं। कि जो मैंने शादी की हुई है ना, ये मैंने मतलब कि एक भाभी से शादी की है। मेरा जो बड़ा भाई था वो फौत हो चुका है, उसका जो बच्चे थे ना, वो दाऊद और ये दूसरा बेटा मेरा, तो ये मेरे असल में भतीजे हैं, मेरे सगे बेटे नहीं है। तो लाजमी बात है कि जब मैंने निकाह कर लिया, तो वो मतलब है कि पूरा डेटा उनके पास कंप्यूटर में आता है। आजकल तो आपको पता है कि एक ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़ता है और एक छोटी-सी मशीन हो, आपके आईडी कार्ड उसके सामने, तो पूरा डेटा आपका आ जाता है। लेकिन इधर जेल के हुकाम के पास ऐसी मशीनें क्यों नहीं है कि हमारा डेटा वो पूरा वो निकाल सके? वो सीटें हालाँकि निकलता है, लेकिन वो निकालते नहीं है, कोई न कोई बहाना बनाता ही नहीं है। इधर वल्दियत ये क्यों है, ये क्यों है? उसकी वाक़ई आप निकाहनामा लें, आप वो ये लें, वो लें, कोई न कोई चीज़ में हमें वो ज़लील होने के चक्करों में रहते हैं कि ये इसको ज़लील करें, उसको लेट करें, इनकी मुलाकात ना कराएँ। वो बहाने ढूँढते हैं। तो हाँ ये नहीं, मतलब है बेसिकली कि मगर ये तो फायदा ये है ना, हम कह रहे हैं कि आप पेशावर से आ रहे हैं, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा का आईडी कार्ड है, तो आपका बेटा लाहौर में कैसे है, लाहौर में नहीं मिलने देंगे, चले बाप वाले आपने बात बताई, माँ को नहीं मिलने दे रहे, ये तमाम चीज तो इट इज probably based on the race, on the कि आप पख्तून हैं और आपका बेटा जो है लाहौर में, इट सीम्स लाइक इट। और पंजाब पुलिस हम जानते हैं माशाल्लाह जिस तरह की उन्होंने बना दी है, ये जो इसका बाप था उसने शुरू किया था और ये जो खुद आ गई है अब ये माशाल्लाह फॉर्म 47 वाली, इसने जो है उसको वो सही प्रमाण चढ़ाया हुआ पंजाब पुलिस को, तो प्रॉब्लम ये है। नवाज साहब, आप कुछ और कहना चाहते हैं बिफोर आई गो टू सिद्रा से जाने से पहले? नहीं सर, बस शुक्रिया। बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि असल तो ये जो सजाएं दी गई है ना बच्चों को, इनकी समझ ये नहीं आ रही थी कि कुछ शवाहिद इनके पास तो है नहीं, कोई प्रूफ है नहीं, तो फिर ये जो सजाएं मुख्तलिफ क्यों है, किसी के 2 साल, किसी के 3 साल, किसी के 10 साल। ये 10 साल और ये किस बुनियाद पर दी गई है, ये कोई समझ नहीं आ रही कि हमारे पास अपने मुल्क में हमारे साथ इतनी ज्यादती और जुल्म कर रहे हैं। तो इसका भी कोई सद्भाव होना चाहिए ना, कि अगर हम हाथ धरे के धरे इधर बैठ जाएं और कोई इंतजार करे, किसका इंतजार करे, किस चीज का इंतजार करे? तो हमारे ये जो पार्टी के लोग हैं इन पर भी थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए कि इस चीज में भी कोई करे ना, कि बस कोई प्लान है नहीं किसी के पास और हमें इस तरह छोड़ दिया गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। ओके, ठीक है, चल सही। ये वाली पार्टी वाली बात तो हमने सलमान की वजह से भी कही थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपको जरूर इस बारे में जो है वो पार्टी में मैं दोबारा ये कहकर कोशिश करता हूं कि हम ये वाली बात को जरूर हल कर सके किसी न किसी नवाज साहब, ठीक है? सिद्रा, आप पहली बार तो इसमें नहीं आई, आपका शुक्रिया। मैं अच्छा एक और बात बता दूं, फायजा, थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग ऑल ऑफ दिस। आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तैमूर आप हैं, आप तमाम लोग जो हैं, और आप ही वो लोग हैं जो बार बार आगे आते हैं। आप लोगों की हिम्मत को बहुत ज़्यादा सलाम है, शुजाअत और जुर्रत को भी बहुत ज़्यादा सलाम है आप लोगों की। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज हैं इस वक्त जो इस कर्ब से गुजर रही हैं। ये सिर्फ 2 या 3 या 4 फैमिलीज जिस वक्त यहाँ पर आई हैं, 1-2 का जो है ना वो इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे क्योंकि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अभी तक लोगों को, उनके प्यारों को जेलों में भी रखा गया और उनको डराया धमकाया भी जा रहा है। सिद्रा, प्लीज आपके भाई हैं अली रजा, और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज थोड़ा सा बताइए, और सिर्फ जो मकसद है, हम जानते हैं कि वो कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, थोड़ा सा बताइए, और आप लोग किस हाल में हैं अपने भाई के बगैर।
جی سدرا بات کیجیے. جی علی میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے بات کیجیے آپ. جی علی رضا ابھی ویسے ملٹری کی کسٹڈی سے تو انہیں 6 سال کی سزا ہوئی. میں تب سے لے کے انہی کی وجہ سے لاہور میں ہی تھی, اور اب بھی کیونکہ وہ کبھی میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ بلڈ ریلیشنز کے علاوہ وہ کسی کی ملاقات کرنے نہیں دیتے ہیں, اور میرے گھر سے کوئی ہر ہفتے تو یہاں پہ آ نہیں سکتا ملاقات کرنے کے لیے, تو مجھے اکیلے ہی ملاقات کے لیے جانا پڑتا ہے. اور 2 سال سے مطلب میں یہاں پہ رہ رہی ہوں لاہور میں, صرف اس وجہ سے کہ اپنے بھائی کے کیس کو آگے پرسیو کر سکوں, اور کیس بھی ایسا جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے, کوئی پروف نہیں ہے. جس طرح ٹیلی ویژن پہ سزائیں اناؤنس ہوئی ہیں, لائک ملٹری کی کسٹڈی میں بھی الگ رکھا ہوا تھا, کسی کو صحیح سے ملاقات نہیں کرنے دیتے تھے, وکلاء سے نہیں ملنے دیتے تھے. ایسے ہی سیم جیل کوٹ لکھپت میں بھی ہے, ان کو الگ 2 بیرکس میں رکھا ہوا ہے, وہاں پہ عام قیدیوں تک بھی رسائی نہیں ہے ان کی. اور خاص جب بھی ہم کسی بھی سلسلے میں سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتے ہیں, جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس کوئی بھی شکایت لے کے یا کوئی بھی فیور کروانے کے لیے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نہیں الاؤ کروں گا, میری طرف چاہے 10 دفعہ آؤ. تو اس کا مطلب یہی ہے, اور وہ صاف واضح کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ہمیں واچ کیا جا رہا ہے, ہمیں ہمارے اوپر پوری نظر ہے, اس لیے ہماری طرف سے معذرت ہے. اور اتنے حالات برے ہو جاتے ہیں سم ٹائم, ان کی اتنی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے, کبھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری ملاقاتیں یہاں پہ جیل میں بھی کینسل ہو جاتی ہیں. ہر دفعہ ایک نیا چیلنج ہوتا ہے ان کی صحت کے حوالے سے, انہیں دیکھنا, اور کوئی کھانے پینے کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں لے جانے دیتے ہیں. ایون لاسٹ ٹائم میں سیلڈ لے گئی تھی اور انہوں نے سیلڈ تک نہیں رکھنے دیا کہ جیل مینول میں سیلڈ نہیں الاؤ. تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بیسک تو ایک جیل کے حقوق ہوتے ہیں, ایک حق ہوتا ہے ایک پریزن کا, بیسک جو ایک انسان کا حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا. آگے ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے, تو ان کی صحت اتنی خراب ہے, کسی کو معدے کے مسئلے ہیں, کسی کو کوئی ایشو ہو رہا ہے, کسی کو کوئی ایشو رہا ہے, آگے ماہ رمضان ہے, تو باہر سے بھی نہیں کچھ کھانے کا لے جانے دیتے ہیں, تو اندر کے تو پھر ہمیں پتہ ہی ہے کہ اندر کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا. اچھا سدرا, آپ لوگ جب جاتے ہیں تو کیا آپ لوگوں سے بھی پیسے مانگتے ہیں پولیس والے, جس طرح نواز صاحب؟ میری سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے میرے ساتھی, ہم لوگ پہلے شروع میں 3-4 ہفتے اتنے زیادہ پریشان ہوئے. پہلے ہم انٹر ہوتے ہیں وہاں سے لے کے اور 500,000 تک تو ان کی بات ہی نہیں ہوتی ہے, وہ شروع ہوتے تھے اور لاسٹ تک ایون سامان ہم نے خود لے جانا ہوتا ہے اپنے پیسوں سے, اور وہ سامان اندر پہنچانے کے لیے بھی ہمیں 2-2 ہزار 5-5 ہزار انہیں دینا پڑتا تھا. ابھی کچھ 1-2 دفعہ سے ہمیں کچھ ریلیف ملا ہے اس حوالے سے, تو اس کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو چیز ہمارے حق میں ہوتی ہے ہم ہمیشہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چلیں کچھ تو حالات بہتر ہیں, لیکن پھر اس کے برعکس ہمیں میڈیسنز تک بھی پراپر اندر نہیں پہنچانے دیتے ہیں وہ لوگ, اتنے حالات برے ہیں. اور فیملی, ان کی والدہ, باقی لوگ گھر میں؟ امی آتی ہیں ملاقات کرنے کے لیے, میری امی آتی ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی ایج بھی ہے اور وہ ہر دفعہ تو اتنا سفر کر کے نہیں آ سکتے ہیں. اوبویسلی فائنینشلی بھی ہم کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر ہر ہفتے اس طرح سے آتا رہے. میں خود بھی کیونکہ علی رضا بھی یہاں پہ پڑھ بھی رہے تھے, CA کے اسٹوڈنٹ ہیں علی رضا, اور ساتھ میں اپنا بزنس بھی کر رہے تھے, تو ان کے جانے کے بعد وہ سارا کچھ بھی ختم ہو گیا. تو فائنینشلی بھی کوئی بھی اتنا مطلب نہیں ہے یہاں پہ اتنا اسٹیبل ہے کہ وہ ہر ہفتے ایک سٹی سے دوسرے سٹی ٹریول کر سکے. اور میں خود یہاں پہ رہ رہی ہوں اور میں کوئی جاب نہیں کر سکتی ہوں کسی دوسرے سٹی جا کے. میں خود MPhil اسکالر ہوں اور میں کوئی آگے فردر اپنی اسٹڈی کے لیے باہر نہیں جا سکتی ہوں, صرف اسی وجہ سے کہ ہمارا کیس لٹکا ہوا ہے. ہر ہفتے سپریم کورٹ میں بھی ہمارا کیس چلتا ہے. یہ کیس اس نوعیت کا اگر اتنا ہی اہم کیس ہے تو یہ لوگ آدھا گھنٹہ 20 منٹ ہیئرنگ کرتے ہیں, وہی آرگومنٹس ریپیٹ ہوتے ہیں, کچھ نیا نہیں ہو رہا. بالکل حالات اتنے زیادہ کبھی کبھی ڈسٹربنگ ہمارے لیے تو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک لوپ ہول سے نکل کیوں نہیں پا رہے ہیں. پہلے ملٹری میں تھے تو ہم لوگ ایک قدم آگے بڑھے, ہم نے کہا چلیں جیل میں چلے جائیں گے تو کچھ بہتری آ جائے گی, لیکن ابھی تو حالات اس سے بھی ورسٹ ہیں. اور جس طرح تیمور نے بات یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ دیکھیں ملٹری تو جیل زیادہ بہتر جیل ہے, یہی احساس دلانا چاہتے تھے.
یہی بالکل. اور ابھی تیمور کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ ہمیں ابھی انہوں نے ایموشنلی اتنا ٹارچر دوبارہ سے کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ لوگ پھر سے اپیل کی طرف جائیں. ہمیں تو صرف یہی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی وہ توڑ پھوڑ کا کیس نہیں ہے, وہ کیس صرف ایک ہی کیس ہے اور وہ ہم سب کو پتہ ہے. اور وہ اگر کوئی نہیں اس اپیل کی طرف یا معافی کی طرف, جو سزائیں آپ لوگوں نے سنانی تھی وہ سنا دی. 6 سال جزا کو سنا, تو صدرا سزا ہو آپ گئی ہے. لوگ کیوں نہیں معافی مانگ لیتے؟ مطلب اگر I'm sorry میں یہ 6 سال میں ایک چھوٹی سی بات اپنے بھائی کے حوالے سے کروں گی. 25 سال کا ایک لڑکا ہے اور اس کو مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی اتنا ڈیمیج جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا ہے, جتنا آپ ٹارچر کر سکتے تھے آپ نے کیا ہے. اب وہ اتنا ہو چکا ہے مضبوط, اتنا وہ اس کے اتنے ارادے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ اب نہیں ٹوٹ رہا. اس کو میں 10 دفعہ بھی جا کے اپنی کوئی بھی پریشانی میں تو بتاتی بھی نہیں ہوں. خیر میں تو خود اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوں, اللہ کا بڑا کرم ہے. اور وہ اب اس کے اوپر کوئی چیزیں نہیں اثر کرتی ہیں. وہ آپ یہ کہہ رہی کہتے کہ ہیں معافی نہیں مانگنی ہے؟ احسان نہیں ہے یہ, میری اپنے ملک کے لیے قربانی ہے یا جو بھی ہے, یہ میرا فرض بنتا ہے. یہ میرا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. میرا ایک اپنا سٹانس ہے, میرا ایک اپنا ویو ہے. میں کسی توڑ پھوڑ کا حصہ نہیں تھا. انہوں نے ہمیں باغی بنا دیا ہے. تو یعنی کہ معافی نہیں چاہیے, انصاف چاہیے, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ بالکل ہمیں انصاف چاہیے. جو ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ ناقابل تردید ان کے پاس شواہد ہیں تو وہ سامنے لائیں. وہ کہاں پر ہیں؟ علی رضا کہاں توڑ پھوڑ کر رہا تھا؟ علی رضا نے کس کو مارا ہے؟ کون ان کا زخمی ہوا ہے جس کے اوپر, ان کے اوپر تو 302 کی بھی دفعہ ہے. فائزہ اگر میری بات کو آگے کریں گی تو ان کے اوپر تو 302 کی بھی دفعہ ہے. وہ بندہ کہاں پر ہے جو مرا ہے؟ رائٹ. جن لوگوں کو شہید کیا گیا اس دن, جن لوگوں کو شہید کیا گیا تھا اس دن, وہ بھی ان کے جو ہے وہ جو ہے ان کے کھاتے میں ڈال دیا انہوں نے بیسیکلی. شہید نے خود کیا نا. بالکل. اور اگر یہ 6 سال کی ہے, جی اگر یہ 6 سال کی سزا ہے تو جس طرح سے یہ لوگ چھوڑتے ہیں, چلیں سپریم کورٹ میں ہمارا کیس کل عدم ہو جائے گا, یہ سزائیں ختم ہو جائیں گی, پھر ہم آگے ATC کی طرف جائیں گے. تو ATC بھی اگر یہ سزائیں ڈسمس کر دیتی ہے تو ہمارے سامنے پہلے کے حالات نہیں ہے کہ جیل سے نکلتے ساتھ پھر سے گرفتار کر کے ایک نئے مقدمے میں ڈال دیتے ہیں. اچھا, وہ میں اگر برا نہ بنائیں آپ لوگ, صدرا اور نواز صاحب, آپ نواز سے پہلے اگر آپ جواب دے دیں, فائنینشلی کیسے یہ رہتا ہے, کتنا زیادہ فائنینشلی ہٹ ہوا ہے, اور کیا پارٹی کی طرف سے یا کہیں سے کوئی مدد رہی ہے کسی بھی طور پر؟ نواز صاحب, ایک تو یہ بات, اور یہی سوال جو میں نے صدرا سے کیا تھا آپ سے بھی میں کروں کہ کیا آرمی چیف کہتے ہیں معافی مانگے نا مجھ سے, مطلب وہ 22ویں گریڈ کا افسر کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو, میں بہت سخی ہوں, میں معاف کر دوں گا, تو مانگ لے پھر معافی. نہیں نواز صاحب, یہ آپ پاس رہے ہیں. جی بس اس لیے رہا ہوں سر کہ معافی مانگتے تو وہ لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں. ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی, تو پھر معافی کس چیز کی؟ اور پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم معافی مانگے تو پھر تو ہم مجرم ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں سزا بھی صحیح ملی ہے. معافی تو غلطی کی مانگی جاتی ہے نا, تو معافی ہم نے کوئی غلطی کی ہی نہیں. احتجاج اگر غلطی ہے تو پھر ٹھیک ہے, معافی مانگ لیتے. جس طرح انہوں نے زبردستی لا کے پہلے دن ہی, سب سے پہلے میں نے جیل میں جو تھا سوال بیٹے سے یہی کیے. میں کہ جب ملاقات ہوئی تو میں نے بیٹے کے تھرو میسج بھیجے اور اس کو بولا کہ میں اس کو بتاؤ کہ معافی والا کام جو ہے نہیں کرنا, ادھر پریشر ڈالیں گے. لیکن اس نے بتایا کہ نہیں, معافی والے کام تو اس نے سب سے پہلے ادھر ہمیں لا کے, ادھر سے بھی کچھ بندے ساتھ آئے ہوئے تھے ریجن سے جو سیول کپڑوں میں تھے, اور انہوں نے ہمیں اسپیشلی سپرڈنٹ کے کمرے میں بلایا اور 3 فارم پہ ہم سے سائن لیے گئے زبردستی. تو میں نے تو انکار کر دیا, لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو یہ تو مطلب کہ وہ والی چیز نہیں ہے, وہ معافی نہیں ہے, یہ تو ہم سزاؤں کے خلاف ہم وہ کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں. تو یہ مطلب کہ ان کو کوئی نہ کوئی اوکے, چلیں آپ بڑا کوئکلی بتا دیں, بس میرے پاس آخری 5 سے 6 منٹ ہیں پورے پروگرام کے. مجھے یہ بتا دیجیے فائنینشلی, مالی طور پر کوئی مشکلات پیش آئی ہیں اس پورے عرصے میں, اور کیا پارٹی کی طرف سے یا کسی کی طرف سے یا ہمارے لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا ہوا ہے کہ اس میں تھوڑی سی جو ہے بہتری آ سکے؟ معذرت چاہتا ہوں یہ سوال
کیونکہ یہ ضروری ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ بہت زیادہ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نواز صاحب، اس لیے میں نے آپ سے یہ پوچھا سوال. سر مالی حالات جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے، سمجھ لے کہ لیکن ابھی تک میں نے کسی سے مانگے بھی نہیں ہے، اور نہ مطلب کہ پہلے ایک دو دفعہ آئے، میں نے واپس بھی کر دیے، جو آپ بہتر جان دیں کہ آپ کی طرف سے کچھ آپ کی ٹیم کی طرف سے آئی تھی مدد، ایک دو دفعہ میں نے واپس بھیجے، لیکن بیچ میں پھر میں ایسے مجبور ہو گیا کہ میرا بیٹا جو بیمار ہو گیا کینسر کا اور گردوں کا مسئلہ، جو اس میں کافی پیسوں کی ضرورت پڑی تھی، پھر انہوں نے مطلب کہ مجھے بھیجے اور ملے. لیکن پارٹی کی طرف سے نہ مجھے کوئی کسی نے آفر کی اور نہ مجھے کسی نے پیسے دیے اور نہ میں نے کسی سے مانگے، بلکہ جتنی بھی آئے تو میں نے واپس بھیجے. اب جو کچھ بھی پیسے ملے یہ دسمبر تک جو آپ کی سوشل میڈیا ٹیم نے کچھ پیسے بھیجتے رہے منتھلی 35,000 روپے، اور اس سے پہلے بھی کچھ ملے ہیں عید نہیں پر آپ بھی. بس پیسے مت بتائیے، میں بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، ٹھیک، اتنا نہیں، تو اتنی تفصیل نہیں، بس مطلب یہ کہ نہیں کیا وہ ابھی بھی اس کے بعد مالی حالات خراب ہیں، مطلب تھوڑا، میں بس یہ وہ پوچھنا لازم چاہتا سر حالات تو اس لیے خراب ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ بیٹے میرے کو جو بیمار ہوا تھا اس کے بیوی بچے بھی، ابھی اس کے بھی بچے ہیں، کبھی روز ہوں. ان کے اسکول کے فیس، ان کی بیماریاں، ان کے جوتے، ان کے کپڑے، ان کا کھانا پینا، تو آج کل کے مہنگائی کے دور میں آپ بجلی کے بل دیکھ لیں، گیس کے بل دیکھ لیں، تو ٹھیک، چل، لازمی بات ہے کہ گھر سے ایک فیملی سے دو بندے نکلتے ہیں تو دو تنہائیں نکلتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ ٹھیک کام ٹھیک خراب ہو جاتا ٹھیک ٹھیک ہے نواز صاحب. سدرا، اب ہے. آپ اگر برا نہ منائے تو آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں گی، آپ کی جی جی، مرضی ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ علی رضا سی اے کا اسٹوڈنٹ تھا، تو سی اے والے جب ان کا فیوچر برائٹ ہی ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی یا باہر بھی چلے جائیں تو وہ ان کا فیوچر کیا برائٹ ہونا ہے، یا انہوں نے کیا کمائیاں کرنی ہے، یا اپنا مستقبل کیا بہتر بنانا ہے. ہماری جو سیونگ ہے یا جو میں اس کے لیے کر سکتی ہوں، وہ کچھ اپنا بزنس پیچھے چھوڑ کے گیا تھا، جس طرح بھی میں ہینڈل کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا اور ایک دم سے سارا کچھ برڈن میرے اوپر ہی تھا. تو گھر والے تو کیونکہ ہم گاؤں سے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے لاہور میں سب کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے، تو بس یہ ہے کہ سیونگز ہی لگائے جا رہے ہیں، اور اس کی علی رضا کی اسٹڈی پہ جو کچھ ہوا وہ بھی ویسٹ ہے، اور ویسٹ ہی میں تو کہوں گی کہ اب اس کا وہ مائنڈ بھی جتنا انہوں نے مینٹلی اور ایموشنلی یا فزیکلی ٹارچر کرنا تھا، اس کے بعد وہ اچھا، میرا نہیں فزیکل خیال کہ ٹارچر بھی کیا سدرا، فزیکل ٹارچر بھی کیا؟ بالکل ہمارے سامنے یہ پورے شواہد ہیں، ہر کوئی کہتا ہے اندر، ہم وہ کھل کے بات ابھی بھی نہیں ہمیں کرتے ہیں کہ ہم پریشان نہ ہوں اس حوالے سے، اور سب کچھ ہی ہوا ہے. 7 ماہ کیوں چھپایا گیا ان لوگوں کو؟ چلے آپ لوگوں کے پاس ہمارے بندے تھے تو وہ ان کو کیوں چھپایا گیا تھا؟ آپ نے کوئی ٹارچر نہیں کیا تھا تو دوسرے دن سامنے لے آتے کہ یہ گناہ اس بندے کا ہے، تو یہ سزا دینی ہے. 2 سال کیوں رکھا ہے انہوں نے اپنی طرف؟ چل ہماری تو ٹھیک ہے ممبئی سدرا، میں بھی تھینک یو. وجہ سے ملاقاتیں بند ہو جاتی تھیں اور اس وجہ سے سارا کچھ ہوتا تھا، اور ہم جب آواز اٹھاتے تھے کہ انہیں ہتھکڑیاں لگائی ہوتی ہیں اور لے کے آتے ہیں، تو اگلے دن ان کے پاؤں میں بھی انہوں نے وہ بیڑیاں ڈالی ہوتی تھی ہمیں صرف دکھانے کے لیے. تو ابھی ٹارچر، اس سے آگے تو کوئی ٹارچر ہوتا نہیں ہے. جب ماں ایک بچے کی حالت دیکھ کے یا اس کی باڈی پہ نشان دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں فائدہ صرف آپ سے نہیں پوچھا، آپ کو تو میں ایک وکیل کے طور پر تب سے میں آپ سے سوال پوچھی جا رہا ہوں، لیکن آپ کے فائدہ، آپ کی میرے خیال سے تصویر سٹک ہو گئی شاید. فائزہ، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ایسا نہیں آ رہی. اچھا تیمور، آئی نو کہ حیدر پر بھی ٹارچر ہوا ہے، فزیکل ٹارچر ہوا ہے. پلیز بریفلی اگر آپ اس کے بارے میں بتا دیں، اور آخری میں کچھ کہنا چاہیں تو پلیز تیمور. علی بھائی، فزیکلی ٹارچر تو بالکل ہوا ہے اور بہت سویر قسم کا ہوا ہے. اس کے اوپر پہلے بھی بارہا ہم بہت دفعہ آواز اٹھا چکے ہیں، اور اس آواز کا نتیجہ ہمارے پر یہ ہوتا تھا کہ ہماری ملاقاتیں بند کر دی جاتی تھیں. اور ہم، آپ نے جیسے کہا کہ میں تھوڑا آپ کو بریفلی تھوڑا بتاتا ہوں کہ لاہور میں 31 لوگ تھے، 31. ان میں سے 2 عید پر سپریم کورٹ نے جب چھڑوائے، پیچھے رہ گئے 29 لوگ. اور 29 کے بعد اب پھر ایک اور انہوں نے عید پہ 3 بندے چھوڑے، 28 رہ گئے، اب ایک اور لاسٹ بندہ چھوڑا، اب 27 لوگ ہیں لاہور میں. تب بھی دیکھیں 31 فیملیز تھیں اور آج 27 فیملیز ہیں. ہم گن چنے کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارے پر بہت سویر قسم کا پریشر ڈلتا ہے.
اسی پریشر میں ہماری ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لاسٹ عید پر ہماری ملاقات بند تھی, ہمیں ان کو عید کے کپڑے نہیں دینے دیے گئے, انہیں ٹراؤزر شرٹس کے اندر ہی انہی کپڑوں میں انہوں نے نمازیں پڑھی اور وہ ہیوملیٹ کرنا تھا طریقہ سب کے سامنے. ٹھیک ہے, اچھا وہ سارا کام. اب حیدر نے جو بات کی لاسٹ وہ یہ تھا کہ معافی نہیں والا جو کام ہے نا, وہاں سے اسٹارٹ ہوا کہ وہ ایک لائر ہے, ایک وکیل ہے, ایک قانون جانتے ہیں, اس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ. انہوں نے کہا ہمیں ججمنٹس کی کاپی دیں, مجھے ججمنٹ کی کاپی دیں, مجھے کس شواہد کے اوپر سزا سنائی گئی ہے میں اس کو پڑھوں گا, اور میں پھر آپ کے ساتھ آتا ہوں کہ معافی مانگنی ہے یا نہیں مانگنی. معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا نا یہاں پر. 2 سال غالباً تقریباً اپروکسیمیٹلی رکھنے کے بعد بھی آپ کہیں کہ معافی مانگے اور گھر چلے جائیں. جو یہ ٹائم پیریڈ ایک ضائع ہوا, جو ایک قیامت سے فیملی گزری, جو تو آپ وہ ٹارچر ان کی ایگو کو تسکین پہنچا دینا تھوڑی, یس وہ ان کی ایگو کو تھوڑی راحت پہنچا دیں, ان کو پتہ لگ جائے کہ وہ جیت گئے ہیں, جیت دے دیں ان کو. کیوں نہیں دیتے آپ لوگ جیت دے دیتے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم پہ جس طرح سے چیزیں لاتے ہیں, میدان میں کھڑے ہیں, سب چیزیں ہیں. عمران خان بھی تو کھڑا ہوا ہے, ہم بھی تو اسی کے فالوور ہیں, اسی کے ماننے والے اس کے بعد بات ختم ہو گئی, اسی نے اس ہمیں کے بعد ہمت بات دی ہے. اگر وہ 70 سال کی عمر میں جیل کاٹ سکتا ہے تو کیا ہمارے لڑکے 30 سال کے ہو کے جیل نہیں کاٹیں گے؟ کاٹے, دلیری سے کاٹیں. وہ آج بھی دلیر ہے, وہ ہر قسم کا ٹارچر برداشت کرنے کے بعد دلیر ہے. وہ کہتے ہیں معافی نہیں مانگ رہے, آپ رکھیں. میں آپ کو آج بتاتا ہوں, حیدر کو 2 سال سزا دی ہے نا, میں اپنے منہ سے آپ کو آج اقرار کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل اس کی 2 مہینے بعد اگر ختم ہو رہی ہے سزا, آپ اس کو 6 مہینے اور اپنے پاس رکھیں اور چیک کریں کیا چیک کر رہا ہے اس کے اندر سے, کیا چیزیں آپ نے نکالنی ہیں. سمپل وہی ہے کہ قانون کے تحت سزائیں دیں اگر تو کچھ غلط ہوا ہے. جب کچھ غلط ہی نہیں کیا, کوئی شواہد ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو اس کے اوپر آپ سزائیں سنا کے بندوں کو اپنے پاس رکھ لیں. وہی آپ کے لیے بات کے صرف تسکین ایک چاہیے, اور وہ نہیں ہو سکتی. اوکے ٹھیک ہے, تیمور آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا بس آخری فائزہ, میں آپ جب سے پروگرام میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو میں ایک وکیل کے طور پر آپ سے میں باتیں کے لیے جا رہا ہوں, باوجود اس کے کہ we know کہ آپ کے فادر جو ہیں, فادر ان لا, more like your father, you know, that's what you always use and you say this to me by the way. اور یہ آپ کہتی ہیں, how is the family, what is the family going through, you, your husband, you know, your mother, I mean, برگیڈیئر صاحب کی وائف جو ہیں, باقی بچے جو ہیں, دا ٹراما, یو نو, اور ان چیزوں, اور آپ کے بچے جو ہیں, یو نو, اپنے دادا کو نہیں دیکھتے, ان کے اور بھی گرینڈ چلڈرن ہوں گے, ہاؤ آل آف دس, یو نو. اور بچوں کو کیا بتائیں کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی جس ادارے کو, جس محکمے کو دی, اسی نے ان کو مجرم بنایا. دیکھیے علی, بہت مشکل رہا ہے ہمارے لیے, ابھی بھی بہت مشکل ہے. دیکھیے ایک ادارے کو انہوں نے 30 سال دیے ہیں, اور ایک ڈیکوریٹڈ آفیسر رہے ہیں, ان کا بے داغ کریئر رہا ہے, سیاست میں بھی اور آف کورس فوج میں بھی. بہت مشکل رہا ہے ان کو انیشلی, جن حالات میں گھر سے اٹھایا گیا, پھر جب obviously he went through torture as well, جب ہم ان کو مسنگ پرسن رکھا گیا بہت دیر, جب میرے ہسبینڈ ان سے پہلی دفعہ ملے آفٹر about 2 months, تو ان کے چہرے پہ تب بھی نشان تھے, which shows کہ کتنا ٹارچر ہوا ہوگا کہ 2 ماہ بعد بھی چہرے پہ نشان ویسے ہی قائم تھے. ان کو بہت طریقوں سے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی بارہا, کہ کوئی بیان دے دیں, کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ لینے کی بہت دفعہ کوشش کی گئی بارہا. ابھی تک ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ پریس کانفرنس کریں. مجھے لے کے جو ہے وہ obviously بہت ہراسمنٹ رہی بعد میں. میری پوری فیملی جو ہے has been going through a lot of harassment. unknown جو ہے نمبر سے کالز آتی تھیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بچے کون سے اسکول میں جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ بہت دیر تک رہا ہے, اب بھی جاری ہے. میری جو ہے وہ ملاقات بند کی انیشلی انہوں نے, اور جو ورڈز یوز کیے گئے, جب میری فیملی نے پوچھا کہ جی کیا وجہ ہے کہ ملاقات کیوں بند کر رہے ہیں, تو کوٹ ان کوٹ ان کو کہا گیا کہ شی نیڈس ٹو فکس ہر ایٹیٹیوڈ. کیونکہ میں آئی واز obviously vocal, I was actively going to ATC also. میں جتنا بھی ہو سکتا تھا, دیکھیے ہمارے بہت لوگوں نے بہت کام کیا ہے, میں تو اس تحریک کا اپنے آپ کو ایک بہت چھوٹا پارٹ سمجھتی ہوں. تو میری فیملی کو یہ کہا گیا کہ شی نیڈس ٹو فکس ہر ایٹیٹیوڈ,
if she wants to come and meet him. پھر بعد میں انہوں نے ویسے ہی جو ہے وہ ایک فیملی میٹنگز جو ہیں محدود کر دیں بلڈ ریلیشنز کے لیے. ابھی بھی میں اپنے فادر ان لا کو ایز اے لائر ملتی ہوں, ایز ہز لائر ملتی ہوں, کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے ایز اے ڈاٹر ان لا ان سے ملنے کی. جب جیسے کہ نواز انکل نے بھی کہا, مرسی اپیل صدرہ نے بھی بات کی, بہت پریشر رہا ہے ان پہ, لیکن وہی بات کہ انصاف چاہیے. مرسی اپیل کس چیز کی ہم سائن کریں, ہم معافی کس نہیں تو چیز کی ان کو مانگیں؟ بریگیڈیئر صاحب کو انہوں نے کوئی آفر کیا کہ آپ معافی مانگ لیں؟ جی بارہا ابھی تک جب تو آپ کیوں نہیں, مطلب اگر if I ask you the same question فائزہ, دیکھیے انہوں نے تو کہا نا, تیمور نے کہا کہ اگر عمران خان 70 سال کی عمر میں جیل کاٹ رہا ہے تو یہ 25-30 سال کے نوجوان ہیں, یہ بھی کاٹ لیں. لیکن I mean uncle is not very young, he's in a certain age, I mean his family, you guys are all there. I mean انہوں نے ایک اپنی بہت ہی مختلف زندگی گزاری ہے, ایک بہت ایک مطلب ایک افسر والی زندگی گزاری ہے وغیرہ وغیرہ. What I meant to say is کہ آؤٹ آف آل آف دیٹ, اور یہ ان کا محکمہ ہے, ان کا اپنا ادارہ ہے, تو وائی ناٹ؟ دیکھیے جیسے کہ تیمور نے کہا, نا ایگری وتھ ہم, میرے فادر ان لا کا بڑا بلیف ہے اس چیز میں کہ اگر ہمارا لیڈر کھڑا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ میں نہیں کھڑا ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ کس چیز کی مانگے جب کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے. معافی تو انسان تب مانگتا ہے جب آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو. کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, ایسا اپنا فنڈامنٹل رائٹ استعمال کرنا پروٹیسٹ کا, اور وہ تو بہت دیر بعد گھر سے گئے تھے. وہ خیر فیکٹس میں اب میں نہیں پڑھتی, لیکن یہ کہ کس چیز کی معافی. دیکھیے ان کو بہت جب ملٹری کسٹڈی میں بھی جب وہ تھے, بہت دفعہ ان کو یہ چیز آفر کی گئی کہ جی آپ مطلب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اس ایج میں کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں, اور سو اینڈ سو یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ کو یہ پولیٹیکل پارٹیز کسی کو کچھ نہیں دیتی ہیں, آپ کس وجہ سے آپ ایک پارٹی کے پیچھے کھڑے ہیں, یا یہ کل کو آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں. تو ان کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ میں ایک نظریے کے پیچھے کھڑا ہوں, میں ایک جو ہے اسکول کے اوپر کھڑا ہوں, تو میں کس چیز کے اوپر اسٹیٹمنٹ دوں. ابھی جب ان کو سول جیل میں شفٹ کیا گیا تو جب شروع میں پریشر رہا, انہوں نے آف کورس معافی مانگنے سے انکار کیا. تو جو شروع میں جب پریشر رہا ان کے اوپر, تو ان کی بیکاز ہی از ڈائبیٹک اینڈ ہی از اے ہارٹ پیشنٹ, تو ان کو ان کی دوائیوں پہ تنگ کیا گیا, ان کی انسولن بند کی گئی کہ کسی طرح ان کو تنگ کریں, ان کو پریشرائز کریں, ان کی دوائیاں جو ہیں وہ نہ ان کو ٹائملی دیں. جیسے ان کے لیے انسولن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, از اے ڈائبیٹک, تو وہ ان کو اس طریقے سے بہت پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی. اور آج بھی ہماری فیملی کو یہ ڈفرینٹ ذرائع سے یہ میسیجز بھجوائے جاتے ہیں کہ جی پریس کانفرنس کر لیں. کس چیز کی پریس کانفرنس کریں؟ ہم ایک نظریے پہ اور ایک پرنسپل کے لیے کھڑے ہیں. یعنی کہ دوائیوں اور انسولین پر بھی یہ تنگ کیا گیا. اللہ تعالیٰ I mean I don't know, I'm out of words, I'm not really sure what to say. آپ تمام لوگوں کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں. میرے پاس بہت زیادہ کوئی سوال ہے نہیں سوائے اس کے کہ میری اور پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں, فائزہ آپ کا, صدرہ آپ کا, نواز صاحب آپ کا, تیمور آپ, اور جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر کہ جو اس سے گزر رہے ہیں. اس ملک کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی, آپ لوگوں کی فیملیز, آپ لوگوں کی جو قربانی ہے وہ ہمیشہ سے یاد آف کورس رکھی جائے گی. یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک مشکل وقت سے یہ ملک گزرے اور اس کے بعد حالات بہتر نہ ہو. حالات انشاءاللہ ہم سب کو امید ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے, حالات بہتر ہوں گے, ایک ہم اچھا وقت دیکھیں گے, جس وقت کے لیے جس نظریے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور یہ اصل بات ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا نہیں تو پھر ہم معافی کس بات پر مانگیں. مجھے میرے پاس وہ الفاظ ظاہر میں اس دکھ کو محسوس شاید کر سکتا ہوں, لیکن میں اس دکھ کی انٹینسٹی تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا کہ اگر کوئی میرا اپنا پیارا اس طرح پچھلے 20-22 مہینے سے جیل میں ہوتا تو شاید مجھے احساس ہوتا. میرا بھی کوئی پیارا جو ہے وہ کسی ان کی گولیوں کی زد میں آ گیا ہوتا, کسی سنائپر شاٹ سے جو کسی اور کے لیے خریدے تھے وہ اپنوں پر مارے جاتے, تو شاید میں کر سکتا. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ آپ کے حوصلے کی, آپ کے ڈٹ جانے پر آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اور آپ لوگ اس قوم کے, آپ لوگوں کی فیملیز, آپ لوگوں کی تمام فیملیز, کیونکہ صرف آپ کے تو ایک فرد ہے کہ جو جیل میں ہے, لیکن اصل جو مشکل ہے جس سے آپ لوگ پوری فیملیز گو تھرو ہو رہی ہیں, اس کا اندازہ لگانا جو ہے وہ میرے لیے تو ممکن نہیں ہے. کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں, بہت کچھ کر سکتا ہوں, احساس ہم کر سکتے ہیں, لیکن جس چیز سے آپ لوگ جس کرب سے گزر رہے ہیں, مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور اس دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. اور میری مطلب میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر
کون سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے. بس ایک سی اے کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو اٹھا لیا گیا, ایک کو کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا کہ آپ کا جو ہے وہ ایف آر سی نہیں ہے, آپ کا فیملی ٹری نہیں ہے, آپ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں اس وجہ سے نہیں. تیمور مجید کے بھائی کی ایک اپنی سٹوری ہے, سدرا آپ کے بھائی کی اپنی, فائزہ آپ کی اپنی. آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ہمت دے, آپ کو استقامت دے. میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت مشکور ہوں. If there is anything any of you want to add, please go right ahead. آپ میں سے کوئی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اینڈ پہ. Ali bhai, نواز صاحب, on سدرا, behalf of فائزہ, تیمور, پلیز on ویری behalf گڈ. of all military families, we are highly thankful to you. آپ نے day one سے بہت اچھے طریقے سے ہماری ہمت بڑھائی, ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر, اور ہمارے سے ایک اسٹیپ آگے رہے آپ. اور نہیں, ہم اس تو بات کا بہت اس سے کم تو نہیں ہمیں کچھ کر سکتے تھے. پھر تو بالکل, لیکن شریک ایک جرم نہ ہمت ہوتے تو حوصلہ پھر. اس ٹائم میں, کروشل ٹائم میں, قیامت کے ٹائم میں, ایک آپ کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, ایک امید کی کرن چاہیے ہوتی ہے, اور وہ آپ نے ہمیں دکھائی. اور ایک لیڈر ہمارا عمران خان, وہ تو ہمارے سامنے رول ماڈل, بہت چیزیں چل رہی ہیں. اور تھینک یو, میری طرف سے یہی تھا بقایا شبادی. پھر میں اپنے تھینک یو کے لیے نہیں کہا تھا آخری لفظ, مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں آپ کے پلیز. لیے تھینک یو نہیں تھا, وہ میرے لیڈر عمران خان کے لیے تھا تھینک بس یو, وہ ان کہ کے لیے تو انہوں نے ضرور ہے, ہمیں ایک رول وہ تو ماڈل چیتے آدمی ہے نا. ان سے تو یس, وہ تو ایک حوصلے کا اتنا بمبا ہے کہ اس سے حوصلہ سب کو مل رہا ہے. پوری یہی آپ نے قوم امید کی حوصلے میں. کرن دیکھو صرف کتنے مشکل حالات ہیں تیمور ہیں, اور میں اور فائزہ کبھی کبھار یہ بات کرتے ہوتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنے مشکل حالات ہیں, اتنے مشکل حالات ہیں, لیکن امید پوری قوم کی ایک جگہ پر ہے. اڈیالہ جیل میں ناحق قید میں جو قیدی ہے, اس کی ہے کہ وہ جیسی باہر نکلے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیسی امید ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے, جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جو محبت ڈال کے اس شخص کے لیے جو ڈالی ہوئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور اس کی بلند حوصلے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے. آپ لوگوں کی باتوں سے میں یقین نہیں کر پاتا. جب میں نے نواز صاحب سے پوچھا, فائنینشیل حالات بھی خراب ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, سدرا کے بھائی کا کیریئر ایک قسم کا خراب ہو گیا ہے, لیکن آپ تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا, اب کیوں معافی مانگے, ہم جب کیا ہی نہیں کوئی جرم تو کیوں معافی مانگے, کس وجہ سے کریں. نواز صاحب کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ویری کوئکلی تو کر دیجیے. سدرا آپ بھی, اور آپ کا سدرا پھر تھوڑا سا فیڈ بیک آ رہا ہے آپ کی اس میں سے. سب سے پہلے سر آپ لوگوں کا شکریہ, اسپیشلی سوشل میڈیا جو ہماری آواز بنی ہے, ان سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہماری آواز بنے, آپ لوگ ہماری آواز آگے تک پہنچائی. اور شکریہ جی تیمور مجید صاحب کا اور فائزہ مراد صاحب. نہیں, میں شکریہ کی بات نہیں کر رہا تھا نواز صاحب, میں کہہ رہا تھا کچھ اور آپ کہنا شکریہ میں چاہیں. سر, ہم دعا اور شکریہ کے علاوہ اور کچھ نہیں, ہمیں نہیں. آپ اپنے اس کے بارے میں, اس سسٹم کے بارے میں جو مقتدرہ ہے اس کے بارے میں اصل میں یہ میرا بس تھا کہ اگر کچھ ایسی کوئی بات. نہیں سر, بس ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. چل ٹھیک ہے, سدرا پلیز. میں بس یہی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جنہوں نے یہ 6 سال سزائیں سنائی ہیں, یہ 6 سال رکھ کے بھی دیکھ لیں, اگر تو یہ کچھ ہمیں جھکا سکتے ہیں یا معافی منگوا سکتے ہیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں. ہم نے جتنا مضبوط ہونا تھا, ہم نے جتنا وہ ایک کہتے ہیں رگڑا کھانا تھا نا, وہ ہم کھا چکے ہیں. اور انشاءاللہ ایک پوری امید ہے ہمیں, خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, اور معافی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. بس یہ ہے کہ ابھی بھی سدھر جائیں, کچھ عقل کے ناخن لیں, اور اپنی یوتھ کا سوچیں. یہی 25 سے لے کے 30 سال کے جتنے بھی اندر ہیں, اور یہی اثاثہ ہیں اس قوم کا, تو کچھ عقل کے ناخن لیں. اگر اس کے باوجود اگر پھر یہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی ضد پہ, تو ہم تو پھر حق پہ ہیں, ہمارا تو ڈٹ جانا پھر یہ فرض ہے ہمارے اوپر. بہت شکریہ سدرا, دیٹس لائک a lot of hope. آپ نے جو آخری باتیں کی ہیں. جی فائزہ پلیز. علی بھائی, میں صرف یہی اینڈ پہ کہنا چاہوں گی کہ کہاں لکھا ہے کہ تمہاری مرضی کے لفظ بولوں, میں اپنی سوچ کے دائرے کو تمہاری جوتوں کے تابع کر دوں. کہاں لکھا ہے؟ ہم سے یہ سوال پوچھا گیا, ہو آر یو. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹنے والے, ان کے سروں سے چادریں کھینچنے والے, ہمارے ووٹ چوری کرنے والے, ہمارے پیاروں کو ملٹری ٹرائلز میں بھیجنے. آپ کون ہیں جنہوں نے 80 سے زائد خواتین کو جیلوں میں بھیجا؟ آپ نے بچوں کو ان کے والدین کی سیاسی وابستگی کی وجہ سے اغوا کیا. آپ نے
اس ملک کی ہر چیز پر عدلیہ سمیت قبضہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ ہیں کون. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو فیضبہ جی. سدرا، آپ، تیمور اور نواز خان صاحب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں بہت مشکور ہوں. آخری والی کچھ باتیں ہیں میرے خیال سے آپ میرے ساتھ اسکرین میں نہیں رہنا چاہیں گے تو میں بس آخری ایک دو باتیں کروں گا. تھینک یو جی، آپ لوگوں کا شکریہ جی. تھینک یو. یہ تھی جی ہمارے کچھ لوگوں کو جو ہم نے آج ایڈ کیا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ تھوڑی سی بات جو ہے اس بارے میں کریں. میلہ مویشیاں دیکھیں آپ، اس میں مہمان خصوصی بنیں، آپ جا کے فیتے پوتے کاٹیں، کوئی میوزک شوزک انجوائے کریں، کوئی اس طرح کی چیزیں کریں آپ جو کر سکتے ہیں. آپ کا حق ہے میلہ مویشیاں میں جانا. مطلب اتنا ویلا قسم کا آرمی چیف شاید ہی کہیں پر ہم نے دیکھا ہو. اس آرمی چیف کو بھی آپ نے جو ہے نا، مطلب ماشاء اللہ، میں نے جو پروگرام کے شروع میں کہا تھا وہ اس طرح کی حالت کر دی ہوئی ہے اس فوج کی کہ جس طرح کے ایک پنجاب پولیس ہوتی ہے. آپ نے اس محکمے کے ساتھ وہ کر دیا ہوا ہے کہ جس طرح آصف الزرداری نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا اور مریم نے نوندی کے ساتھ کیا، آپ نے وہ کر دیا ہوا ہے. لوگوں کے آپ حوصلے دیکھیں. لوگ مطلب میں جہاں پر مجھے ایسا لگا تھا کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے تو وہاں پر سب لوگوں نے مل کر ایک ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم تو کھڑے ہوئے ہیں، ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں. آپ نے 6 سال سزا دینی آپ 6 سال دیتے ہیں، آپ نے 10 سال دینی آپ 10 سال دیتے ہیں. یہ تو وقت گزر جائے گا. تاریخ لکھی جا رہی ہے، تاریخ مسلسل لکھ رہی ہے. تاریخ لکھ رہی ہے کہ کس وقت کس نے کون سا کردار ادا کیا. تاریخ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بھولتی. تاریخ ہمیشہ ہر کردار کو یاد رکھتی ہے اور بد کردار کو تو بہت زیادہ یاد رکھتی ہے. بد کرداروں میں فرعون کو اس تاریخ نے ہمیشہ یاد رکھا ہے، یزید کو اس تاریخ نے ہمیشہ یاد رکھا ہے. اس طرح کے تمام میر جعفروں کو، میر صادقوں کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے. بد کرداروں کے بارے میں مثالیں دی جاتی ہیں. آپ کے بارے میں مثال دی جائے گی. آپ نے دور حاضر میں کھڑے ہو، آپ دور حاضر کے آپ فرعون ہیں، آپ جس فرعونیت پر اترے ہوئے ہیں. دور حاضر کے آپ یزید ہیں، آپ جس یزیدیت پر اترے ہوئے ہیں. میرے پاس زیادہ کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں اس کے علاوہ، سوائے اس کے کہ آپ جو بھی کر لیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کر لیں. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور ان تمام لوگوں کا جو پیغام ہے وہ ایک جملے میں اگر اس کو میں سمو دوں، اس کو ہم کر دیں، وہ کیا سمندر کو کوزے میں بند کرنے والا محاورہ جو اردو کا ہے، اگر ہم اس کو کر دیں تو وہ یہ سب لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہیں، پروگرامز میں آ کے کہہ رہے ہیں، کچھ پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں، کچھ گھروں کے ڈرائنگ روم سے بات ہو رہی ہے. ہر جگہ پر ایک ہی بات ہو رہی ہے اور وہ بات یہ ہے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، یزید کی بیعت نہیں کریں گے. خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.